गवादर की नम हवाएं आज अजीब सौगारियत लिए हुए थीं। इन नम हवाओं को छू कर, ठंडी धूप से बदन सेक कर हाकिम नवाब के घर में आओ तो आज हाकिम नवाब ने घर सर पे उठाया हुआ था। इन्होंने अपनी बीवी को एक रसीद थमाई थी जो कि अब इनको मिल नहीं रही थी। हाकिम नवाब मुकम्मल गुस्से में आ चुके थे। अपनी बीवी और बेटियों की शान में गालियां बकते हुए उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि गालियों की नौयत क्या है। वो अपनी ही बेटियों को किन किन अलकाबात से नवाज रहे थे। क्या उनकी ज़बान ये इजाज़त दे रही थी? क्या दिल मलामत नहीं कर रहा था? जामनी अलमारियों वाले कमरे में गूंज कॉलेज की वर्दी में मलबूस फर्श पर बैठी थी। स्याह बाल चुटिया से निकल के चेहरे पे फिसल रहे थे। मुड़ी हुई पलकों वाली आंखें किसी गैर मरी नुक्ते पे जमी थीं। हर गाली पे वो आसपास देखने लगती। कहीं बशर की बीवी तो सुन नहीं रही, कहीं मोहल्ले से कोई आ ना जाए, कहीं साथ वाले घर आवाज़ न चली जाए। उसी लम्हे उसकी गोद में पड़ा मोबाइल थरथराया। शायद जीनिया हो। एक आस के तहत उसने मोबाइल उठाकर देखा। ये वही लड़का था जिसने उसे कुछ रोज़ कबल मैसेज किया था। वो आज एक बार फिर मैसेज कर रहा था। इस बार वॉइस नोट भेजा था। गूंज ने मुर्दा बेतासुर आंखों से मैसेज देखा। अब्बा की गालियां यहाँ तक सुनाई देती थीं। लानत हो तुम पे, लानत हो तुम्हारे सारे खानदान पे। पता नहीं कौन सा गुनाह किया है जो तुम मेरे गले पड़ गई। मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी। खुदा तुम्हें पूछेगा मालूम औरत। उसने अपना कॉलेज बैग करीब खिसका लिया। मोबाइल पे गाड़ी हुई नजरें और बेतासुर मशीनी अंदाज में बैग के खाने टटोलता उसका हाथ। उसके चेहरे पे इस वक्त किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद बिला आखिर उसने खींच कर सफ़ेद तार वाले हैंड्स फ्री बाहर निकाले। इस छिड़ना चपटी में एक कान का हैंड्स फ्री तार से जुदा हो चुका था। उसने मोबाइल में हैंड्स फ्री घुसेड़े, चैट खोली और नए आए 1 मिनट के वॉइस नोट पे प्ले का बटन दबा दिया। मैं नहीं जानता तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन तुम्हारी आंखें देख क्या लगता है कि अब इनको ना देख सका तो शायद मुश्किल हो जाए। क्या कभी किसी ने तुम्हें वाकई नहीं बताया तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं? वो इतना खूबसूरत, इतना ठहर ठहर कर बोलता था कि उसे सुना जाए, बस उसी को सुना जाए। वॉइस नोट ख़त्म हो गया, लेकिन अब्बा की आवाज़ें नहीं। सारी ज़िंदगी मैं तुमसे कोई फैज़ नहीं पा सका। गाली गाली गाली। सारी ज़िंदगी तुम मेरे सर पे अज़ाब की तरह मुसलत रही। तुम एक बोझ हो, घटिया औरत हो तुम। तुम्हारे माँ बाप घटिया हैं, तुम्हारे सारे घर वाले घटिया हैं। क्या वाकई वो सारी ज़िंदगी कोई फैज़ नहीं उठा सका? वो गर्मी में झुलस कर बनाए गए खाने, वो बीमारी के वक्त का ख्याल, वो खिदमत, वो रातों को पाँव दबाना, वो गुर्बत और हर किस्म की माशी तंगी में साथ देना, वो सब क्या था? अब टूटे हैंड्स फ्री को कानों में लगाए, सर को बेड पे गिराया। उसकी आंखों से आंसू रवाना हो चुके थे। कोई इतना मर्द इतना बदसूरत कैसे बोल सकता है? कोई बाप इतना गैर कैसे हो सकता है? उसके दिल पे अपने बाप के खिलाफ गिरहें लगने लगी। उसने नींद मुर्दा होती आंखें हल्की से खोली। अब्बा का शोर, अब्बा की गालियाँ उसके दिमाग पे हथौड़े की तरह बज रही थीं। उसने मोबाइल हाथों में उठा लिया और एक मैसेज टाइप किया। बोलते रहो, यूं ही अच्छा अच्छा बोलते रहो प्लीज़। मैसेज सफ़र करता मतलूबा शख्स तक पहुंचा। फ़ौरन नीले टिक लगे, ऑडियो रिकॉर्ड होना शुरू हुई और फिर धड़ाधड़ कई सारे वॉइस नोट आने की नॉइज़ सुनाई देने लगी। अब टूटे हैंड्स फ्री एक बार फिर आवाज़ सुना रहे थे। आंखों से बह चुके का जल वही वाली लड़की बस उसे सुन रही थी। जैसी तुम बेहया हो, तुमने अपनी औलाद की तरबियत भी वैसी ही की होगी। जैसे तुमने मुझे जिच किया है उसी तरह तुम्हारी औलाद अपने शौहरों को जिच करेंगी। तुम्हारी बेटियां तलाक़ें लेकर आएंगी। मेरी बेटियां? आपकी भी तो बेटियां हैं। अगर मेरी तरबियत गंदी थी तो शायद आपका अच्छा खून असर दिखा जाए। उसकी माँ शायद मज़ीद भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब सिर्फ अब्बा की गालियों की आवाज़ नहीं आती थी, अब मारने की आवाज़ भी आती थी। उसका बाप उसकी माँ को मार रहा था और ये कोई नई बात नहीं थी। तुम इतनी मासूम हो, इतनी प्यारी हो कि तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत गुजर सकती है, जैसे जन्नत में गुजरे चंद दिन। क्या ये राब्ता हमेशा रहेगा? मैं यूं ही बगैर किसी जवाब के तवक्के किए बोलता रहूँगा। तुम्हें पसंद है ना मुझे सुनना? तुम यकीन करो, तुम तारीफ़ों के लिए बनी हो, परस्तिश के लिए भेजी गई हो। आवाज़ बंद हो गई तो बाहर की आवाज़ें एक बार फिर उसके सर पे लगने लगीं। वो इन आवाज़ों से छुटकारा, पीछा छुड़वाना चाहती थी, उनसे दूर, कहीं बहुत दूर भाग जाना चाहती थी।
لیکن آوازیں تھیں کہ جان نہیں چھوڑتی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے بھولے بھٹکے منظر بکھرنے لگے، ماضی ٹکڑوں میں ایک پزل کی طرح بکھر رہا تھا۔ وہ ابا کے دوست کے گھر کسی دعوت میں شرکت کرنے آئی تھیں، زینیا اور اماں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ میزبان گھر نہیں ایک کنبہ تھا، ڈھیر ساری عورتیں ان کے گرد بیٹھی تھیں، ہر ایک کی آنکھوں کا مرکز زینیا حاکم تھی۔ اس کی خود اعتمادی، اس کا لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، شفاف رنگت اور ساحر آنکھیں، وہ سارے میں چھائی ہوئی تھیں۔ کوئی گونج کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ تعریفوں میں زینیا تھی، ستائش کی وہ حقدار تھی، توصیفی کلمات اس کی شان میں کہے جاتے تھے۔ وہ منتظر رہی کہ کوئی اس کی آنکھوں کی تعریف کر دے، کوئی اس کی بالوں کی، اس کی معصوم مسکراہٹ کی تعریف کر دے، اسے بھی ستائش سے دیکھے۔ ہر انسان کو تعریف پسند ہوتی ہے، اسے اپنی بہن سے حسد جلن نہیں تھا۔ ہاں، یہ وہ دور تھا جب گونج نے زینیا کا لیسر ورژن بننے کا سوچ لیا تھا، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ عمل کرتی آ رہی تھی، لیکن زمین زادوں نے آسمان کہاں دیکھا ہے۔ وائس نوٹ ایک بار پھر آ چکے تھے۔ وہ لڑکا جو کوئی بھی تھا، اسے بس گونج سے بات کرنی تھی، اسے بس مزید اس چہرے کو دیکھنا تھا۔ باہر سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں اب بھی آتی تھیں۔ بشر گھر آ چکا تھا، اب وہ ابا سے جھڑک رہا تھا۔ گونج اسے بھی نہیں سننا چاہتی تھی، وہ تھک چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر وائس نوٹ پہ پلے کا بٹن دبا دیا۔ ایک مخمور، دل کو چھو لینے والی آواز ایک بار پھر اس کی سماعتوں کا حصہ بننے لگی۔ کیا میں تمہیں روز کال کر لیا کروں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کچھ بولو، کم از کم کچھ لکھ ہی دو۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار ہے۔ میں اب تک تمہاری آنکھوں کے سحر سے نہیں نکل سکا۔ کیا کسی نے تمہیں یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آواز سور کی مانو اس کے کانوں میں چبھی۔ گونج حاکم جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ زغم میر کھڑا تھا، اس کی آنکھیں فکر مند تھیں، انداز چوکنا۔ جھگڑے کی وجہ سے عروج نے اپنی ماں اور بھائی کو بلا لیا تھا، باقی گھر والے اب بیٹھک میں تھے جب زغم نظر بچا کے یہاں چلا آیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ماموں نے تمہیں مارا ہے؟ وہ کتنی محبت، کتنی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ گونج نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا اس کا چہرہ گیلا ہے۔ موبائل اب بھی اس کی گود میں تھا، اسکرین بجھ چکی تھی۔ گونج، کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ دیکھو، مجھے فکر ہو رہی ہے، ماموں نے تمہیں مارا تو نہیں؟ اس کی آنکھیں مزید روانی سے بہنے لگیں۔ اب کے زغم آگے بڑھایا، فرش پہ پڑا اس کا بیگ اٹھایا، موبائل اور باقی چیزیں اٹھا کے بیگ میں ٹھوس دیں۔ فرش کی نظر ہوا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، جسے گونج نے کندھوں پہ پھیلا دیا۔ 17 سالہ زندگی میں آج اس نے پہلی بار بشر کے علاوہ کسی مرد کو نرم ہوتے دیکھا تھا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو دن پہ مت لیا کرو۔ تم بہت قیمتی ہو، یوں خود کو بے قدر مت کیا کرو۔ وہ گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، اسے خود سے شرم آئی۔ وہ کس طرح ایک غیر انجان مرد کی باتیں سن رہی تھی، وہ کتنی بری تھی، کتنی سیاہ تھی۔ میں اندر کمرے میں ہوں، اپنا خیال رکھنا، پلیز۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا، اس کا بیگ اٹھا کے پلنگ پہ رکھا۔ دروازے تک جاتے جاتے وہ اسے نرم نظروں سے دیکھتا رہا۔ چوکھٹ پہ وہ رک گیا، قدر شوق انداز میں اسے دیکھا۔ تم یہاں سے اٹھو گی نہیں تو میں جا نہیں سکوں گا، اور اگر بشر نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میرا حشر نشر بگاڑ دے گا۔ اٹھ جاؤ پلیز۔ گونج نم آنکھوں سے کھل کھلا کے ہنس دی۔ وہ چند لمحے اسے ہنستے ہوئے دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ گونج اپنی جگہ سے اٹھی، بال ہاتھوں سے پیچھے کیے، آنکھیں رگڑ کر صاف کیں اور بیگ سے اپنا موبائل باہر نکالا۔ وہ بلاک کا بٹن دبا رہی تھی۔ دور کہیں اس کے اندر پچھتاوے کے ساتھ ایک خواہش بھی تھی، اگر اسے ماضی میں اپنے گھر سے تعریفیں، حوصلہ افزائی، توصیفی کلمات ملے ہوتے تو آج وہ ایسی نہ ہوتی۔ انسان کا ہر ایکشن اس کے ماضی میں ہوئے واقعے کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ رنگین دیواروں والے کیفے آج ایک بار پھر ملاقاتوں کے آنے کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ بلاج آج قدرے بہتر تھا۔ زینیا سے چند ہلکی پھلکی باتیں کرنے کے بعد وہ اب اس کے زخم کے متعلق استفسار کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، کل میں پریشانی میں پوچھنا بھول گیا، تمہارے چہرے پہ کیا ہوا ہے؟ کچھ خاص نہیں، بس چھوٹا سا حادثہ تھا۔ آپ بتائیں، کہیں کھانا کھانے چلیں؟ وہ آہستہ آہستہ کمفرٹیبل ہونا چاہتی تھی۔ کھانے کی بات پہ بلاج کی آنکھوں کی جوت بجھ سی گئی، اور اس نے نامحسوس انداز میں اپنی جیبیں تھپتھپائیں۔ زینیا غور سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ کل چلیں، آج میرا موڈ نہیں ہے۔
اس کی آواز ہلکی تھی۔ زینیا پرتکلف سا مسکرائی۔ ایسا کرتے ہیں، کل میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر کھلاؤں گی۔ آپ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ وہ آگے کو ہو کر بیٹھی، چہرے پر پرجوش تھا۔ اپنے شوہر کا بھرم وہ رکھ چکی تھی۔ مجھے مٹن کڑھائی بہت پسند ہے، بیف کوفتے اور مٹن قورمہ تو میرا فیوریٹ ہے۔ تم بتاؤ تم کل کیا بنا رہی ہو؟ وہ بھی ایک دم پرجوش ہو گیا تھا۔ زینیا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ کو چکن پسند نہیں ہے کیا؟ چکن میں کیا رکھا ہے؟ نہ مزہ نہ طاقت نہ جان۔ مرد بیف اور مٹن سے نیچے بات نہیں کرتے۔ بلاج بدمزہ ہوا، اور مجھے چکن کے علاوہ کچھ پسند نہیں۔ جبھی تو یہ حالت ہے، بلاج دو بدو بولا۔ خود کو دیکھو، وزن کتنا کم کر لیا ہے۔ سارا وقت پڑھائی کی ٹینشن، پھر کھانے میں یہ چکن اور ساری دنیا کا بوجھ اپنے کندھے پہ۔ یہ حالت تو ہونی ہی ہے۔ اب فکر نہ کرو، میرے ہاتھ آ گئی ہو، اچھا خاصا کھلا پلا کے تمہارا وزن بڑھا دوں گا۔ ایسی بھی بات نہیں، اچھا خاصا وزن ہے میرا۔ آپ مردوں کو بس بیف اور مٹن کے شوق میں کچھ نہیں دکھتا۔ اچھا یہ بتائیں، کل قورمہ بناؤں یا پھر کوفتے؟ بلاج آگے کو ہوا، مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جو تم میرے ساتھ کھانا پسند کرو، چاہے پھر وہ بے جان مرغی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مسکرایا تو زینیا اس کے ساتھ مسکرائی۔ تم بہت اچھی ہو زینی، باتیں مان جاتی ہو۔ بچپن میں ایسی نہیں تھی تم۔ اللہ معاف کرے، گاؤں کے لڑکوں کو بھی مارتی تھی، اور بیچارہ بشر الزام اپنے سر لے لیتا تھا۔ آپ کون سا کم تھے؟ مجھے یاد ہے آپ کون سا کم تھے؟ مجھے یاد ہے راجا چچا کا بیٹا آپ سے جھگڑ کر گیا تھا، آپ نے اسے ٹیوب ویل میں کتنی ڈبکیاں دلوائیں۔ بہت ظالم تھے۔ شرم کرو، وہ لڑکوں کا ٹیوب ویل تھا، تم وہاں سے بھی باز نہیں آئی۔ بالاج نے اسے شرم دلانی چاہی۔ لڑکوں کو ٹیوب ویل فصل کے پانی کے لیے دیا گیا تھا، اپنی ذاتی جھگڑے میں استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ وہ بھی بلا کی چیز تھی۔ بالاج کے ہونٹوں سے آج مسکراہٹ جدا نہ ہوتی تھی۔ تمہیں بچپن کتنے اچھے سے یاد ہے، میں کافی باتیں بھول گیا ہوں۔ میں ایک دم وہ بولتے بولتے رکا۔ آنکھوں میں پہلے حیرت، پھر شوق، پھر بے چینی اور پھر زخمی پن اتر آیا۔ چند لمحوں میں اس کی آنکھوں نے جذبات کے مختلف سمندر عبور کیے۔ زینیا جو مسکرا کے توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کے خاموش ہونے پہ ٹھٹکی۔ پھر اس نے بالاج کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ اس کی خالی انگلی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بچپن بہت اچھے سے یاد ہے، صحیح کہتی ہو، یعنی پھر بچپن میں جڑے رشتے بھی یاد ہوں گے، ہے نا؟ زینیا نے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ تم اسے بھولتی کیوں نہیں ہو زینیا؟ نہ تم نے اسے دیکھا نہ سنا، اور ایک میں ہوں جو تمہارے لیے بولتا ہوں، تمہیں سنتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں۔ کیا میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں کہ تم مجھے یوں دھوکہ دو؟ آپ نے کیوں عبداللہ کو اپنے حواسوں پہ سوار کر لیا ہے؟ کیونکہ تم نے اسے اپنے دل پہ سوار کر لیا ہے۔ زینیا کے دل میں پھانسی چبھی، آنکھیں زخمی ہوئیں۔ وہ صرف ایک انگوٹھی تھی بالاج، وہ صرف ایک انگوٹھی نہیں تھی، وہ کمٹمنٹ تھی۔ یکدم وہ میز پہ ہاتھ مار کے چیخ کر بولا تو زینیا ٹھہر سی گئی۔ آس پاس لوگوں نے مڑ کر دیکھا۔ لیکن تمہیں کیا معلوم انگوٹھی کیا ہوتی ہے؟ تمہاری انگلی تو 23 سال ایک رشتے کے باوجود خالی رہی ہے۔ تمہیں کیا معلوم کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ تمہیں تو فون کال کرنے پہ بھی رد کر دیا جاتا تھا۔ اب کہ زینیا کی آنکھیں شوق سے پھیلیں۔ وہ کیسے جانتا تھا؟ اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگیں، لب ہلکے سے وا رہ گئے۔ وہ بس ایک انگوٹھی تھی۔ زینیا کی آواز کہیں دور سے آتی تھی، آنکھیں شاکی، چہرہ سفید۔ میرے ہاتھ میں چبھ رہی تھی، مجھے عادت نہیں ہے، میں… وہ ہلکے کانپتے لہجے میں صفائی دے رہی تھی۔ لوگ ان کی جانب متوجہ تھے، وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ میری تصحیح کرے، تذلیل نہیں۔ ظاہر ہے چبھی کی ہی، تم تو عادی ہی نہیں ہو نا منگنی کے باوجود خالی انگلی کی، تم تو عادی ہو ذلت کی۔ زینیا کا چہرہ اب کے سرخ ہوا تھا، اور اس نے دانت پہ دانت جما کر صبر کیا۔ تم ایک رد کی ہوئی عورت ہو، کئی سال ایک بے جوڑ، بے نام، بے ضرور رشتے میں رہنے والی لڑکی ہو۔ کمٹمنٹ، رشتہ، قید، یہ سب تمہیں کیسے سمجھ آئے گا؟ تمہیں کسی کا حق جتانا، کسی کا پوزیسو ہونا، اپنے نام کے ساتھ ایک محظوظ نام جوڑا جانا کیسے سمجھ آئے گا؟ تم تو وہی ہو نا جس نے عبداللہ کے لیے 23 سال خاندان کی باتیں سنی، انتظار کیا اور پھر نامراد ہوئی۔ وہ میری تصحیح کرے، تذلیل نہیں۔ بالاج آگے کو ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ کناروں سے گیلی تھیں، سرخ اور قبض زدہ۔ تم اب تک عبداللہ فیس سے باہر نہیں آئی نا؟ تم اب تک خود کو ایک آزاد عورت سمجھتی ہو؟ تمہیں محبت اور شادی کی من پسند قید سمجھ نہیں آتی؟ تم ایسی کیوں ہو زینیا؟
زینیا کو اس کی آنکھوں میں ایسی حقارت نظر آئی جیسے کسی کوٹھے والی کے لیے بھی نہ ہوتی ہو۔ زینیا نے سارے کے سارے آنسو اندر اتارے۔ آنکھیں ایک بار پھر ملکہ بد کی آنکھیں ہوئیں۔ نہ تم مجھے خرید کے لائے ہو، نہ میں تمہاری عزت خرید غلام ہوں، اور نہ ہی تم وہ شوہر ہو جس کے لیے میں نے خواب دیکھے ہوں۔ ہم دونوں کی شادی ایک معاہدہ ہے۔ میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہاری بہن میرے بھائی کے ساتھ، بھولنا مت۔ وہ انگلی اٹھا کے وارن کر رہی تھی۔ لہجہ بلند نہیں تھا مگر ہلکا بھی نہیں تھا۔ پٹے سٹے کی شادیوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے تم بھی واقف ہو اور میں بھی، اس لیے بلاج یوسف میر، وہ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے آگے کو جھکی، میرے ساتھ تمیز سے پیش آؤ، مجھے تانے مت دو اور میری عزت کرو، ورنہ میرے ایک فون کال 3 گھر برباد کر دے گی، اور تم جانتے ہو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، ڈرا رہی ہو مجھے؟ اس نے بازو سینے پہ باندھے تندھی سے پوچھا۔ آس پاس سے بے نیاز وہ دو بدو تھے۔ جو تم سمجھو، معاہدے کی شادی میں ڈر بھی رکھو، خوف زدہ بھی رہو، پابند بھی اور تمیزدار بھی، ورنہ اگر یہی عمل وہاں گوادر میں دہرایا گیا تو تمہیں برا لگ جائے گا۔ بلاج چاہے جو مرضی کر لیتا، حقیقت یہی تھی کہ اس ایک شادی سے کئی اور تعلق جڑے تھے جن کو توڑنا فی الحال اس کی جرت نہ تھی۔ سرخ بس میں سوار وہ افسردگی سے کھڑکی سے ماتھا ٹکائے ہوئے تھی۔ روشنیاں، کھانے کی خوشبو، کافی شاپس اور سڑک کے اطراف میں چلتے پھرتے لوگ آج بھی پہلے جیسے تھے۔ اگر کچھ بدلا تھا تو زینیا حاکم کا چہرہ۔ وہ بلاج سے ملنے خوشی خوشی گئی تھی۔ واپسی ویسی نہیں تھی جیسے اس نے چاہی تھی۔ کئی بار انسان اپنی بنائی فینٹیسی میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ حقیقت اسے غیر حقیقی لگنے لگ جاتی ہے۔ چلتی بس ایک جگہ رک گئی تھی۔ سامنے سڑک پہ کسی امیر زادے کی لمبی گاڑی خراب کھڑی تھی۔ کنڈکٹر اب اسے بڑی شان سے اپنی بس میں بٹھا رہا تھا۔ زینیا یوں ہی ماتھا شیشے سے ٹکائے بیٹھی رہی۔ امیر زادے کے آنے سے بس میں دبا دبا جوش بڑھ گیا تھا۔ آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ بے حس بیٹھی رہی۔ اس کے پاس اس اسپیکر سے زیادہ بڑے مسائل تھے۔ چند لمحے بعد اسے اپنے قریب حرکت محسوس ہوئی۔ کسی نے 2 سیٹوں کے درمیان ایک بیگ رکھا تاکہ فاصلہ ہو سکے۔ اس کے آنے سے آس پاس مہنگی خوشبوئیں پھیل گئیں۔ سرکار، شیشہ لگ جائے گا۔ سبز آنکھوں والے مرد کی ہلکی آواز پہ بھی وہ نہیں مڑی، بس یوں ہی بے حس و حرکت شیشے پہ ماتھا گرائے سیٹ پہ آگے کو ہوئی بیٹھی رہی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم ایک حلال ڈیٹ پہ گئی تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ یوں حرام شکل بنائے ہوئے بیٹھی ہو؟ وہ اپنے موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ایک دنیا تھی جسے مہدی کمبیر کو جاننا تھا، سننا تھا، اس کے مسائل حل کرنے تھے، اپنے مسائل اسے سنانے تھے، لیکن وہ یہاں بس میں بیٹھا اس کے مسائل جاننا چاہتا تھا، جو سیدھے منہ جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ بیچارے مرد، جھگڑا ہوا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ دوسری عورت، اس کی کنجوسی، یا پھر تمہارا ڈھیٹ پن؟ اس نے ایک بار پھر کریدا۔ شک کرتا ہے مجھ پہ۔ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی، دور کہیں کرب زدہ بھی۔ اسے لگتا ہے میں آج بھی اپنے ماضی کو یاد کر رکھے ہوئے ہوں، حالانکہ ماضی بھلا نہیں سکی تو اس پہ بے حس ضرور ہو چکی ہوں۔ زینیا حاکم وہ لڑکی نہیں تھی جو یوں بس میں بیٹھے اپنے ہاتھ سنا دے، لیکن اس وقت اس کے جسم، دماغ اور دل پہ بہت بوجھ تھا۔ وہ اس سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ انسان کئی دفعہ اپنی پرسنالٹی کے برعکس بھی کام کر لیا کرتے ہیں۔ میں اپنے ہر عمل سے اس کو خوش کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ میرا ماضی نہیں بھولتا۔ میں چاہتی ہوں وہ بھول جائے، میں بھی بھول جاؤں، میرا اور میرے شوہر کا تعلق بچ جائے، باقی سب ختم ہو جائے۔ وہ گویا اپنے آپ سے کہہ رہی تھی، تمہاری کوشش غلط ہے، تم ماضی کو اپنی زندگی سے نکالنے میں ہلکان ہوئے جا رہی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم آج بھی اس سے نکل نہیں سکی۔ کوئی انسان نہیں نکل سکتا۔ زینیا نے تھکان سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اتنا سچ کیوں بولتا تھا؟ کاش کوئی اس کا منہ بند کروا دے۔ تمہیں آج بھی اپنا ماضی یاد ہے؟ مجھے وہ شخص ازبر ہے، وہ بڑبڑائی۔ آواز مہدی کے کانوں تک نہیں گئی۔ تم گلٹی ہو زینیا، تم کوشش کر رہی ہو کہ اپنے شوہر کے سامنے نارمل رہ سکو، ماضی سے بہت دور۔ تم اپنے تعلق میں کوشش کر رہی ہو لیکن غلط۔ انسان اس کا ماضی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ الفاظ اسلام آباد کی ہواؤں میں امر ہو گئے۔ ٹیک اٹ ایزی، تم ماضی کو کھرچ نہیں سکتی۔ شادی میں اگر تمہیں ماضی یاد آتا بھی ہے تو اس میں گلٹی ہونے کی ضرورت نہیں۔ سوچو پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ میرا بھی نہیں ہے۔ وہ کھڑکی سے ماتھا ٹکائے زیر لب بولی۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی۔ زینیا حاکم ہرٹ ہوئی تھی، حد سے زیادہ ہرٹ۔
کیا تم ماضی میں واپس جانا چاہتی ہو یا اپنے حال میں خوش ہو؟ میں بلاش کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں۔ واپسی کے خیال کو میرے دل نے ہمیشہ رد کیا ہے۔ اب کہ اس کی آواز مہدی کے کانوں میں پڑی، وہ ہنوز ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ اسکرین کی روشنی پڑ رہی تھی، بس میں چلتی سرخ بتی اور اسکرین کی روشنی مل کر ایک الگ ہی دنیا بنا رہی تھی۔ تمہاری لائلٹی یہیں سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اب خود کو مزید مت تھکاؤ، تم غلط نہیں ہو۔ برا ماضی خوشحال مستقبل کی راہ میں ضرور آتا ہے۔ ٹاکسک ایکس زینیا خاموش ہو گئی، جیسے سارے جواب مل گئے ہوں۔ مہدی بھی چند پل خاموش رہا، پھر اس کی آواز ابھری، تمہارے کس عمل نے اسے ٹریگر کیا؟ زینیا نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ رنگ فنگر پہ زخم تھا، گول دائرے میں بنا زخم، کھال ادھر چکی تھی۔ میں نے اس کی دی ہوئی انگوٹھی اتار دی۔ یہ تو پھر واقعی غلط کیا، لیکن اس نے تم سے زیادہ غلط کیا۔ اسے تصحیح کرنی چاہیے تھی، تذلیل نہیں۔ زینیا نے ایک جھٹکے سے قدم موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ زینیا کو لگا وہ شخص شاید اسے اندر تک جان گیا تھا۔ کئی لمحے وہ سانس لیے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے اس شخص سے خوف آیا تھا۔ شادی کے شروعاتی دنوں میں، چاہے شادی کے 10 سال بعد تک، مرد اپنے دیے ہوئے تحفات کے معاملے میں پوزیسو ہوتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی اس کے تحائف کی ناقدری کرے۔ گو کہ تم نے نہیں کی، لیکن میں نے کہا نا، ماضی کئی بار خوشحال مستقبل کی راہ میں آ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں تم بدل لو، کچھ وہ اچھی کر جائے گی۔ سادہ، مخلص اور نرم لہجہ۔ میں ہر بار اس کی برداشت کرتی رہوں گی تو اس کی امیدیں بڑھ جائیں گی اور تعلق خراب ہوگا۔ تم اس کی نہ مان کر بھی تعلق خراب کرو گی۔ غصے میں، ضد میں نقصان بس تعلق کا ہوتا ہے۔ اسے سمجھاؤ، تسلی سے، نرمی سے۔ شادی کی شروع میں ایک دوسرے کو وقت دو، فاصلے نہیں۔ زینیا نے اب کے جواب نہیں دیا۔ وہ اگلے انسان کو تب تک سن سکتی ہے جب تک وہ اس کے حق میں بولے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے اور اسے کڑواہٹ پسند نہیں تھی۔ بس اگلے سٹاپ پہ آ کر رکی۔ مہدی اسے دیکھے بغیر اتر گیا۔ آدھی سے زیادہ بس خالی ہو چکی تو زینیا بھی بیگ کو کندھے پہ ڈالے تھکے تھکے انداز میں باہر آئی۔ ہاسٹل کی گلی آج خالی خالی تھی۔ نہ جانے مہدی بھی اتنا جلدی کہاں غائب ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ جا سکتا تھا، لیکن وہ ناز کو سمجھتا تھا۔ ہاسٹل آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ بیگ اتار کے فرش پہ پھینکا۔ اسی لمحے موبائل بجنے لگا۔ اس کی روم میں ذرا فاصلے پہ کھڑی ٹک ٹاک بنا رہی تھی۔ زینیا نے موبائل کان سے لگا لیا۔ گونج، فی الحال بات نہیں کر سکتی میں۔ اس نے پہلا جملہ یہی کہا تھا۔ آگے سے شاید پریشان سے کچھ استفسار کیا گیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس پلاش اور میرا چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا ہے۔ نہیں، اماں کو مت بتاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ ہاں، اب فون رکھو، بےزاری سے کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ کچھ دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ دراز سے وہی سونے کی انگوٹھی باہر نکالی، پھر اپنا ہاتھ دیکھا۔ لمبی سفید انگلیاں، لمبے ناخن اور نیلا نیل پینٹ۔ چند لمحے وہ یوں ہی اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ ذرا سی جد و جہد، ذرا سی تکلیف، لیکن کمٹمنٹ بعض دفعہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس نے مان لیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے دیکھا۔ کئی لمحے خالی خالی نظروں سے وہ اپنی انگلی کو دیکھتی رہی، پھر اپنا موبائل اٹھا کے ایک تصویر اتاری۔ اب کہ اس کے ہاتھ تیز سے موبائل پہ انگلیاں چلا رہے تھے۔ واٹس ایپ سٹیٹس پہ اب اس کا انگوٹھی والا ہاتھ تھا۔ کئی بار کمٹمنٹ تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن انسان ان کا عادی بن جاتا ہے اگر وہ چاہے۔ اس نے خود کو ایک بار پھر پلنگ پہ گرا دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد اسے کوئی لڑکی بلانے آئی تھی۔ باہر اس سے کوئی ملنے آیا تھا۔ زینیا حیرت سے باہر آئی۔ ہاسٹل کے گیٹ سے ذرا فاصلے پہ اسے حیرت کی شدید جھٹکے لگے تھے۔ بلاج گیٹ کے باہر یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ زینیا کو دیکھ کر وہ رکا۔ رنگت ذرا سی بحال ہوئی۔ وہ بے چینی سے آگے بڑھایا۔ میں تمہیں کیفے کے باہر ڈھونڈ رہا تھا زینی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں 2 گھنٹوں سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا ہوں، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ اسٹریٹ پوسٹ کی روشنی میں اس نے زینیا کا بے تاثر چہرہ دیکھا، پھر دھیرے سے پہلو میں گرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہیں میرے لیے تکلیف جھیلنے نہیں دوں گا۔ کمٹمنٹ یہ انگوٹھی نہیں، تمہارا ساتھ ہے۔ آئی ایم سوری زینی۔ وہ واقعی پیشما تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی اتاری اور پھر زینیا کی انگلی میں پہنا دی۔ وہ زخمی کر دینے والی انگوٹھی اب ہاتھ سے اتر چکی تھی۔ یہ انگوٹھی کھلی تھی، آزاد اور بس آزاد۔ میں کچھ پریشان ہوں زینی، بس میری کچھ باتیں نظر انداز کر دیا کرو یا پھر میری اصلاح کر دیا کرو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، کسی قیمت پہ نہیں۔ تم اب ٹھیک ہو نا؟ وہ کہتے کہتے رکا، متذبذب سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی،
پھر مسکراہٹ دبائے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ انگوٹھی اتنی کھلی تھی کہ انگلی سے نکل جانے کا خدشہ تھا۔ بلاش نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میں اس وقت اتنا کنگال ہوں کہ نئی رنگ بھی نہیں دلا سکتا۔ اس نے زینیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ انگوٹھی واقعی کھلی تھی، بے حد کھلی۔ یہ تو واقعی مسئلہ ہو گیا ہے، وہ فکر مند ہوا۔ زینیا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوایا، پھر گلے میں پہنی چین اتاری، انگوٹھی چین کے اندر ڈال کر اب وہ چین گلے میں پہن رہی تھی۔ بالاج ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ انگوٹھی اب چین میں لپٹی اس کے گلے میں چمک رہی تھی۔ مسائل سے پہلے میرے پاس حل آتے ہیں، وہ مسکرا کر جتا رہی تھی۔ بالاج زور سے ہنسا، وہ واقعی محظوظ ہوا تھا۔ چند پل وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر زینیا نے اسے جانے کو کہا۔ کچھ لمحے بعد وہ پلٹ رہا تھا۔ زینیا مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ہلا رہی تھی، انگوٹھی اب بھی گلے میں پڑی چین میں دمک رہی تھی۔ ہاسٹل واپس آنے پہ اسے ایک بار پھر کوفت ہوئی۔ لڑکیوں کا ٹولہ یہاں سے وہاں گھوم رہا تھا، کچھ محفل لگائے بیٹھی تھیں، کچھ ساتھ بیٹھی کوئی فلم دیکھ رہی تھیں۔ ہاسٹل ہر وقت بھرا بھرا رہتا تھا، یہاں پرائیویسی بہت کم تھی یا بس اپنے کمرے تک محدود تھی۔ وہ سیڑھیوں کی مدد لیتی اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اسے کسی نے پکارا۔ تمہاری اور تمہارے شوہر کی صلح ہو گئی کیا؟ زینیا کرنٹ کھا کر مڑی۔ اس کی روم میٹ سوال کرنے والی لڑکی کے عقب میں کھڑی تھی۔ تمام لڑکیاں اسی طرح متوجہ تھیں۔ تماشا کسے پسند نہیں ہوتا؟ دیکھو زینیا، شادی کی شروعات میں مسائل تو ہوتے ہی ہیں۔ ٹو بی آنیسٹ، تم ہماری دوست ہو، اس لیے صبر و تحمل سے کام لینا سیکھو۔ اسے پکارنے والی لڑکی ماہم اب بھی موضوعی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ زینیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اسے اپنے مسائل کا اشتہار لگایا جانا ہرگز پسند نہیں تھا، اور اس وقت وہ موضوع محفل تھی۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی۔ شہزہ ہاتھ میں کولڈ کافی کا مگ لیے کھڑی تھی، آنکھیں محسوس کن انداز میں پھیلی ہوئی تھیں، جیسے کہہ رہی ہو، لڑو زینیا حاکم، مجھے میرے پرسنلز میں دخل ہونے والے لوگ بالکل پسند نہیں، آئندہ خیال رکھیے گا۔ بس اتنا، صرف اتنا کہا تھا اس نے، اور پھر واپس مڑ گئی۔ اور ہال میں کھڑی ساری کی ساری لڑکیوں کے چہرے پہ جو مایوسی آ گئی تھی، اس کے پھر کیا ہی کہنے۔ یہاں کھڑی ہر لڑکی ایک جھگڑے کے لیے تیار تھی، لیکن زینیا حاکم اس وقت کوئی جھگڑا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی، کمرے میں داخل ہو کر دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ بند دروازے کے پار اب کہ اس کا چہرہ مختلف تھا، آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں، غصے سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اسے زور زور سے چیخنا تھا، وہ جب تک چیخے گی نہیں اس کا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے اس نے جبڑے بھیج رکھے تھے۔ اندر آ کے اس نے دروازہ بند کیا، شاور کھول دیا، واش بیسن کا نل کھولا اور باقی بھی سارے نل کھول دیے۔ چند لمحے وہ یوں ہی واش بیسن پہ جھکی رہی، اور پھر اتنی زور سے چیخی کہ گردن کی نسیں تک باہر آنے لگی۔ دیوار پہ مکے مارتے ہوئے وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ وہ گونج حاکم نہیں تھی جو باتیں دل میں رکھ لیے، وہ زینیا حاکم تھی۔ ایک کی 10 سنانا اس کا محبوب پیشہ تھا۔ جب تک اپنے خلاف بولنے والوں کی وہ زبان نہ کھینچ لیتی، سکون زینیا حاکم پہ حرام تھا۔ پانی کی بہتی دھار میں اس کی آواز دب رہی تھی۔ کوئی اس کے راز کیسے استعمال کر رہا تھا، کوئی کیسے اسے موضوع گفتگو بنا رہا تھا، کوئی کیسے اس پہ ہنس سکتا تھا، اور وہ واپس کیسے آ گئی، وہ ان کا منہ توڑے بغیر واپس کیسے آ گئی۔ بری طرح چیختے ہوئے اس کا حلق دکھ رہا تھا۔ پھر اگلے چند لمحوں میں وہ پرسکون ہونے لگی۔ ہتھیلیاں سرخ ہو گئی تھیں، جسم کا سارا خون چہرے پہ سمٹ آیا تھا۔ وہ واش بیسن پہ جھکی بہتی دھار کے نیچے ہاتھ پیالے کی صورت پھیلائے، اب وہ پانی کے چھپٹے اپنے منہ پہ مار رہی تھی۔ زخم جل رہا تھا، تکلیف حد سے سوا ہوئی تھی۔ وہ ضبط کرتے ہوئے باہر چلی آئی۔ شہزاد اس کے کمرے میں غصے سے چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ کیا بکواس تھی؟ ہاں، منہ کیوں نہیں توڑا اس کا؟ میری باری پہ تو پھاڑ کھانے کو آتی ہو نا، اس کی باری پہ کیوں زبان تالو سے چپک گئی تھی؟ دبلی پتلی لڑکی سخت تیش زدہ تھی۔ زینیا گیلے چہرے اور نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے میرے بارے میں اور کیا کیا کہا ہے؟ پرسکون لہجے میں کہتی وہ اپنے پلنگ پر آ کے بیٹھی۔ شہزاد نے ضبط کیا۔ اس نے کہا ہے کہ مس زینیا حاکم کا شوہر اس پہ شک کرتا ہے، اور آج یونیورسٹی میں اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر آگ ببولا ہو گیا، اور مزید یہ کہ تم دونوں کا ایک بہت بڑا جھگڑا بھی ہوا ہے، اور بہت جلد وہ تمہیں چھوڑ رہا ہے کیونکہ تم اس کی خاطر اپنے میل دوست کو نہیں چھوڑ سکی۔ بات پوری کر کے وہ زینیا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یوں گویا کہہ رہی ہو اس کا منہ توڑنا بنتا تھا نا؟ مہدی کمبیر اور کیس کمبیر بھائی ہیں، تم نے مجھے بتایا نہیں؟ اس نے سوال بدل دیا۔
اب کہ شہزاد نے اپنی چھوٹی آنکھوں کو تھوڑا اور چھوٹا کیا. میں نے تمہیں مہدی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا، لیکن تم کیسے جانتی ہو؟ ویٹ، تم نے مجھے بتایا نہیں. تم اس دن کس کے گھر گھس گئی تھی؟ وہ تجسس سے کہتی آگے آئی. زینیا کی پرسکون آنکھوں میں دیکھا اور پھر چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا. مجھ سے ہرگز یہ مت کہنا کہ تم لوسیفر سے ملی ہو. یعنی کیس؟ او مائی گاڈ، لوسیفر تمہیں گھر چھوڑنے آیا تھا؟ اس نے تمہاری مدد کی؟ کانٹ بلیو اٹ. جوش اور ایکسائٹمنٹ سے اس کی آواز بلند رہی تھی. تم اس کے ساتھ نکنگ ٹرمز پہ ہو، تم اسے جانتی ہو. اس کی بات پہ شہزاد ذرا دیر کو خاموش ہو گئی. وہ میرے دشمن کا دوست ہے، شہزاد ہلکی آواز میں بولی، اور کالج میں میرا سینئر تھا. شاید دوست جیسا، یا شاید نہیں. میں اس سے کچھ بھی کہہ سکتی ہوں، وہ مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کو مصیبت میں کال کر لیتے ہیں، لیکن سالگرہ پہ نہیں. ہم ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے لڑے تو اسے چھیڑ پھاڑ سکتے ہیں. لوسیفر، وائرس اور میں ٹرائیو تھے، دنیا کا سب سے عجیب و غریب ٹرائیو. ہم مہینوں بات نہیں کرتے، لیکن پھر جب ملتے ہیں تو ہماری انرجی سیم ہوتی ہے. وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی. زینیا نے اسے پہلی بار یوں دل سے مسکراتے دیکھا تھا. اس روز مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ گھر کسی کیس کمبیر کا ہے، اور وہ کیس مہدی کا بھائی ہے. کیس کیسا آدمی ہے؟ آخر میں زینیا واقعی جاننا چاہتی تھی. جتنی مدد وہ تمہاری کر چکا ہے اتنی تو اپنے باپ کی بھی نہیں کرتا. شاید اسے اپنا کوئی فائدہ نظر آیا ہو. زینیا نے اس کی بات اچک لی. شہزاد نے نفی میں ہلایا. اس نے اپنی ماضی کے زیر اثر تمہاری مدد کی ہوگی. اسلام آباد اس کے ساتھ مہربان نہیں رہا، یہاں کے لوگ اس کے ساتھ مخلص نہیں رہے. زینیا نے پہلی بار شہزاد کو کسی کے لیے اداس دیکھا تھا. اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ زینیا آگے کو ہو بیٹھی. شہزاد مسکرا کر اس کی طرف جھکی. ہماری خوبیوں میں ایک اور خوبی، ہم ایک دوسرے کے راز نہیں کھولتے، اور اگر کھول دو تو؟ زینیا پر اسرار ہوئی. شہزاد کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی. مسکراہٹ البتہ برقرار رہی. پھر ہم ایک دوسرے کو جان سے مار سکتے ہیں. اسے اپنی ہی آواز کھوکھلی لگی. تم کہتی ہو ماضی میں اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، لیکن وہ اتنا ایول ہے، کوئی اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ ایول isn't born, it's made. شہزاد جتا کر بولی تو زینیا نے بات پلٹ دی. کیس کرتا کیا ہے؟ یوں اسے کیس پکارنا اسے عجیب لگ رہا تھا، لیکن معلومات اس کے لیے ضروری تھیں. ملک کے سب سے بڑا فیشن برانڈ کیسم کا مالک ہے. وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اس کا سکہ بولتا ہے. یہ اس کا خاندانی کاروبار ہے، جیسے کئی سال سے وہ خود سنبھال رہا ہے. ان دونوں بھائیوں کا تعلق کیسا ہے؟ کیس نفرت کرتا ہے مہدی سے، اور وہ دونوں بھائی نہیں، کزنس ہیں، دنیا کے سب سے انوکھے کزنس. زینیا سوچ میں پڑ گئی. اسی لمحے اس کی روم میٹ کمرے میں داخل ہوئی. زینیا کو دیکھ کر اس کی رنگت ذرا سی اڑی تھی، لیکن وہ کمال ڈھٹائی سے آگے بڑھائی. اپنے بیڈ پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور موبائل سیٹ کر کے سامنے رکھا. وہ ویڈیو بنانے کو تیار تھی. زینیا غور سے اسے دیکھتی رہی. یہ لڑکی مجھے اپنے کمرے میں نہیں چاہیے. کل سے تم میری روم میٹ ہو. ملکہ بت نے فیصلہ سنایا. سامنے کوئی کنیز تھوڑی تھی. شہزاد سیمسن ایک تحفہ ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا. وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی گئی، پھر رک کر زینیا کو دیکھا. اس سے لڑو، میں تمہیں لڑتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. زینیا مسکرائی اور اپنے بستر پہ لیٹ گئی. زینیا ایسے نہیں لڑتی. چادر سر تک تانتے ہوئے وہ پرسکون تھی. میں نے تم جیسی بزدل عورت کہیں نہیں دیکھی. تمہیں چاہیے تھا اس سے لڑتی، اس کا منہ توڑ دیتی، لیکن زینیا ایسے نہیں لڑتی. وہ دونوں بے دباغ بولی تھی. شہزاد منہ بگاڑ کر اور زینیا مسکرا کر. دراز قد لڑکی کلستی ہوئی باہر چلی گئی اور زینیا نے مسکرا کر چھت کو تکا. پھر دھیرے سے دہرایا، زینیا ایسے نہیں لڑتی. فجر کے ہزاریں بلند ہوئیں تو سارے میں گویا نور پھیل گیا. ہاسٹل کے کمرے میں زینیا اپنے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. گود میں لیپ ٹاپ تھا اور وہ اس وقت کوئی ہارر فلم دیکھ رہی تھی. ہارر فلم اور زینیا بڈیز تھے. لائٹس بند کر کے، پاپ کارن ساتھ رکھ کر، آدھا کمبل خود پہ ڈالے. اگر ہر ہفتے اس نے ہارر فلم نہ دیکھی اور پھر دیکھ کر 4 راتیں سکون سے سو نہ سکی، پھر وہ زینیا ہونے سے غداری کرے گی. فلم ختم ہو چکی تو اس نے کمبل پیروں سے ہٹایا. آج اتوار تھا اور اس کی چھٹی. وہ بالکنی میں چلی آئی. اکا دکا گھروں کی بتیاں جلی تھیں، ورنہ گلی سنسان تھی. صبح کی اچھی سردی ہو جاتی تھی. وہ اپنی شال اوڑھے نیچے چلی آئی. آنٹی نماز پڑھ کر اب فارغ ہوئی تھیں اور اب پارک جا رہی تھیں. یہ ان کا روز کا معمول تھا. فجر سے ذرا دیر بعد وہ قریبی پارک چلی جاتی، واک اور کسرت کرتی اور پھر
روشنی ہونے سے پہلے واپس لوٹ آتی۔ زینیا نے آنٹی سے کچھ تصاویریں لینے کی اجازت لے کر ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھی۔ اب وہ گلی میں ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ کئی بار اس نے رک کر کچھ تصاویریں بھی لی تھیں۔ پارک آ کر آنٹی اپنے کام میں لگ گئیں۔ کمیونٹی کی چند اور عورتیں اور مرد بھی اسی طرف آنے لگے تھے۔ آنٹی اب ان کے ساتھ تھیں۔ زینیا ایک سنگی بینچ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ کسی خیال کے تحت اس نے گردن اٹھا کے دیکھا۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا، وہی جس نے اس کی گردن پہ پستول رکھی تھی اور وہی جس نے اسے اپنے گھر کے راز دیے تھے۔ اس کے کس تاثر پہ یقین کرے اسے سمجھ نہ آیا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، اور ہاں، شناسائی سے یا دوستی والی مسکراہٹ نہیں، وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ پھر آس پاس دیکھا اور پھر اپنے سینے پہ انگلی رکھی اور دوسرے ہاتھ سے بینچ کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو میں یہاں آ جاؤں۔ زینیا نے نفی میں سر ہلایا، اور یہی تو اسے چاہیے تھا۔ وہ خراما چال چلتا اس کے قریب بینچ پر آ کر بیٹھا۔ زینیا نامحسوس انداز میں بینچ کے آخری سرے پہ اٹک گئی۔ گڈ مارننگ اسمگلر، امید ہے آپ کا کام اچھا جا رہا ہوگا۔ گڈ مارننگ سیورس، امید ہے تم اس وقت میرا موڈ خراب نہیں کرو گے۔ زینیا نے آس پاس نظر دوڑائی، کوئی اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ پھر بھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو۔ کیس اسے اٹھ کر آگے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ ذرا دور گئی تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی تقلید میں قدم اٹھانے لگا۔ اب وہ دونوں جاگنگ ٹریک پہ تھے۔ اطراف میں کھڑے اونچے درختوں نے ان کی شناسائی کا ذرا راز چھپا لیا۔ تم نے اس روز مجھے بچایا کیوں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ ہاں، البتہ اگر تمہیں پکڑے جانے کا شوق ہے تو میں پولیس کو کال کر دیتا ہوں۔ تم مسلسل مجھے بچا رہے تھے، مجھے جاننے کا حق ہے کیوں؟ فکر مت کرو، اتنی خوبصورت نہیں ہو کہ پہلی نظر میں تمہاری محبت میں مطلع ہو جاؤں اور پھر تمہاری مدد کرنے لگوں۔ زینیا کے کان سرخ ہو گئے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ وہ اثر لیے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ کسی نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی؟ کسی شادی شدہ عورت سے اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی نے تمہیں نہیں سکھایا کہ 3 کلو ڈرگس لے کر ایک شریف انسان کے گھر نہیں گھس جاتے؟ زینیا کا جی چاہا تھا کاش اس کا منہ نوچ سکتی، مگر تم اور شریف دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جس طرح سے تم نے اس ساری صورتحال کو ہینڈل کیا، یوں لگا تھا تم پیدائشی شیطان ہو۔ کیس کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ دیو قامت درختوں نے اس کے دل کے بوجھل ہونے کا راز سینے میں رکھ لیا۔ ایول isn't born, it's made۔ ہلکی، بے حد ہلکی آواز تھی اس کی۔ ماضی فلیش بیک کی صورت آنکھوں کے آگے چلنے لگا۔ تم نے اس روز مجھے بچایا، اس کے لیے شکریہ۔ کیا اب آگے کی بات کریں؟ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں، اس روز تم نے مجھے پھنسانے میں اور ذلیل کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 4 دن بعد شکریہ بھی یاد آ گیا، لیکن خیر اب آگے بات کریں۔ وہ بازو سینے پہ باندھے کس قدر تاویداری سے پوچھ رہا تھا۔ زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اس کے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اس روز مجھے کیوں بچایا تھا؟ میں نے تمہیں نہیں، خود کو بچایا تھا۔ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ تم اس روز میرا ینگر سیلف تھی۔ 16 سال پہلے اس شہر نے، یہاں کے لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ مجھے لگا تھا میرے لیے کوئی مسیحا آئے گا، نہیں آیا۔ اس دن اس نے گردن جھکا دی۔ ماضی ایک جھماکے سے یاد آنے لگا۔ کچھ بھی کہنا اب تکلیف دے رہا تھا۔ میری فیری ٹیل کبھی سچ نہیں ہو سکی، لیکن کچھ انسانوں کی فیری ٹیل سچ ہو جانی چاہیے، اور ان کے لیے مسیحا آ جانا چاہیے، ورنہ دنیا جذبات سے خالی ہو جائے گی اور معصوم لوگ میری طرح ماسٹرز بن جائیں گے۔ 16 سال پہلے کیس کو بچانے کوئی نہیں آیا، لیکن 16 سال بعد اس نے کسی کو بچا لیا۔ اس نے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، رنگت نچڑ چکی تھی، مگر آنکھیں جذبات سے خالی تھیں۔ تم نے مجھے ماسٹر بننے سے کیوں بچا لیا؟ میری فیری ٹیل سچ کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ جذبات کا اس کے ساتھ جیسے کوئی تعلق نہ رہا ہو۔ کیس گردن جھکا کے ہنس پڑا۔ اس سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، لیکن کیا تم یہ نہیں سمجھ سکتی کہ میں نے یہ سب انسانیت کے تحت کیا؟ غور سے میرے ماتھے پہ دیکھو، کہیں بیوقوف لکھا نظر آ رہا ہے کیا؟ کیس واقعی آگے کو ہوا، غور سے اس کا بے داغ ماتھا دیکھا۔ بیوقوف نہیں، لیکن ٹھیک لکھا ہے، صاف صاف جلی حرف میں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ابھی زینیا کچھ کہتی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے کیس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بیگ سے فون نکالتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ کیس اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگا تھا مس زینیا حاکم؟ ہمارے تعلقات اتنے کمزور ہیں کہ آپ ہمارا مال اڑا لے جائیں گی اور ہمیں خبر بھی نہ ہو۔
آواز تھی کہ سور۔ زینیا نے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس کی۔ فون پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، ہمارا مال ہماری بتائی جگہ پہ چھوڑ کر چلی جاؤ، ورنہ ہاسٹل کا کمرہ، تمہارا کراچی سے آیا شوہر اور تمہاری اکیڈمی ہم سب سے واقف ہیں۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی، رنگت بری طرح نچڑ چکی تھی۔ کیسے موبائل اس کے ہاتھ سے چپٹ لیا۔ زینیا مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ اگر پولیس کو بتانے کی کوشش کی یا پھر اگر کسی نے تمہاری پشت پناہی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ ساتھ اسے بھی مار دیں گے۔ اس کی پشت پناہی میں کر رہا ہوں اور مجھے مارنے کے لیے تمہیں خود 10 دفعہ پیدا ہو کر آنا پڑے گا۔ اس کی سخت آواز تھی، سامنے سے شاید کسی کو مرد کے بولنے کی توقع نہیں تھی۔ تمہیں صرف اور صرف ہاسٹل روم نمبر اور چند غیر ضروری چیزوں کا علم ہے، لیکن میں تمہاری قبر تک کا حساب تمہارے سامنے لا سکتا ہوں۔ ہماری بات اس لڑکی سے ہے، بیچ میں بولنے والے تم کون ہو؟ دوسری طرف سے ایک سخت کھدری آواز آئی، میں تمہارے اور اس کے بیچ میں کھڑا پہاڑ ہوں، گراؤ مجھے پھر اس تک آ جانا، لیکن یاد رکھنا میں وہی ہوں جس کے گھر میں پولیس کو تلاشی کے بعد بھی کچھ نہیں ملا۔ آئندہ اس نمبر پہ کال نہ کرنا۔ آج شام تک میں اس معاملے کا حل نکال لوں گا۔ ہمیں حل نہیں، بھرپائی چاہیے، ہمارا پیسہ، وہ بھی اسی لڑکی سے۔ آج شام 5 بجے میرا انتظار کرنا، چبا چبا کر کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ زینیا بے دھم سی سنگی بینچ پہ بیٹھی تھی۔ فون بند کر کے اس نے زینیا کی طرف دیکھا، وہ گردن جھکائے ہوئے تھی، اس کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ کیس اسی طرف بڑھا، میں یہ سب کچھ فکس کر لوں گا، میرا یقین کرو۔ کیس نے آج تک کسی کو نہیں کہا تھا کہ اس کا یقین کرو۔ مجھے یقین سے خوف آتا ہے، کچھ مسیحا سارے خوف ختم کر دیتے ہیں۔ تم مسیحا نہیں ہو، تم موت کا فرشتہ لگتے ہو۔ ہر مسیحا کو موت کا فرشتہ بننا پڑتا ہے، جنہیں بچانا ہو ان کے لیے نہیں، جن سے بچنا ہو ان کے لیے۔ اصل زندگی میں کوئی مسیحا، کوئی سیوی نہیں آتا۔ زینیا کی آواز شکستہ ہونے لگی۔ ہمارا اصل زندگی سے کیا تعلق؟ ہم تو جادوئی دنیا پہ یقین رکھتے ہیں، وہاں تو مسیحا آ جاتے ہیں نا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، یوں کہ دھوپ اس کی پشت سے ہو کر پلٹ رہی تھی۔ میں تمہاری اصلیت جانتی ہوں، اچھا بننے کی کوشش مت کرو۔ وہ بیزار ہوئی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا بنتا ہوں، شاید سچی کہا ہو۔ زینیا نے بے یقینی سے گردن اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ یعنی وہ شخص یہی تھا؟ مہدی کے ہسپتال میں داخل ہوتے وقت وہ اس آدمی سے بات کرتی رہی تھی، اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اس شخص سے کب کہاں کیسے تعلق نکل رہے تھے؟ کبھی وہ اس کے الفاظ جیسے الفاظ دہراتی تھی، کبھی وہ سارا زمانہ چھوڑ پناہ لینے اس کے گھر چلی جاتی تھی، اور کبھی اسے دھڑا دھڑ میسج بھیجتی تھی۔ اگر یہ اتفاق تھا تو کچھ زیادہ ہی اتفاق تھا، اور اگر یہ سازش تھی تو زینیا اس میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی۔ اسی لمحے اس کے کندھے کے عقب میں اسے آنٹی نظر آئیں۔ وہ اپنی جاگنگ کر چکی تھیں اور اب باقی عورتوں کو الوداع کہہ رہی تھیں۔ زینیا اس سنگی بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسے بغیر کچھ کہے اس نے اپنے قدم جانب کو موڑے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ زینیا ذرا سے فاصلے بھی جا کر رک گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سیدھ میں کھڑے تھے، دائیں بائیں اونچے درخت، قدموں تلے پتوں سے بھری سڑک، اور دور کہیں سے نکلتی سورج کی ذرا ذرا سی روشنی جو کیس کی پشت سے ہو کر پلٹ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے پہ جمی تھیں اور دونوں کی آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں۔ میری فیری ٹیل ہمیشہ ٹریجڈی میں بدل جاتی ہے۔ زینیا کی آواز ہلکی تھی۔ تم نے کہانی کی شہزادی بننے کی کوشش کی ہوگی۔ کچھ کہانیاں ملکہ بد کی بھی ہوتی ہیں، جہاں ٹریجڈی کہانی کو ایک نئی زندگی دیتی ہے۔ وہ رکا، 2 قدم آگے بڑھا۔ پرتے چڑچڑائے، دھوپ نے رستہ بدلا۔ کچھ مسیحاؤں کی مسیحائی پہ یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ کبھی کسی دور میں وہ بھی کہانی کا حصہ رہ چکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آج تاریخ میں پہلی بار ملکہ بد ایک مسیحا کا اعتبار کرتی ہے، وہ کہہ کر چلی گئی، اور کیس کئی لمحے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اسے بچائے گا، یہ طے تھا۔ گوادر آج تیز بارش میں بھیگ رہا تھا۔ تیز ہوا کے تھپیڑے بدن کو راحت بخش رہے تھے۔ گونج کے گلابی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کرتے میں ملبوس، بڑے بڑے پانچوں والا ٹراؤزر پہنے، دادی کے پلنگ پہ آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ دادی کے ہاتھوں میں گونج کا موبائل تھا۔ گونج رسالے کے صفحے آگے پیچھے پلٹ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ دادی کی گوگل ٹرانسلیٹر بھی تھی۔ دادی کی اردو اچھی نہ تھی، انگلش کے تو پھر کیا ہی کہنے۔ جب وہ ڈرامہ دیکھتی تھیں تو گونج ان کے پاس بیٹھ کر انہیں ڈرامہ سمجھاتی تھی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں الینا، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جب تک
تم میری ماں کی عزت نہیں کر سکتی تب تک ہمارا تعلق آگے نہیں بڑھے گا۔ ہیرو نے بڑے ہی جوش سے ڈائلاگ مارا۔ کہہ رہا ہے تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن جب تک تم انسان کی بچی نہیں بنو گی تب تک مجھ سے واسطہ نہ رکھنا۔ حیران نہ ہو، دیسی ورژن ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے ہر بار تمہیں معاف کیا، تمہارے منگیتر نے تمہیں چھوڑ دینے پہ بھی برا نہیں منایا، تمہارے ساتھ کھڑا رہا اور تم آج تک نہیں بدلی۔ ہیرو کے ڈائلاگ اب کے انگریزی میں تھے۔ دادی نے رسالہ پڑھتی گونج کو پیر مارا۔ گونج پہلو بدل کر رہ گئی۔ کہہ رہا ہے میں نے تمہاری پچھلی عاشقی بھی بھلا دی، لیکن تم تو ہو ہی کتے کی دم۔ دادی نے سر ہلایا، گویا کہہ رہی ہوں صحیح کہہ رہا ہے۔ اسی پر گونج کے موبائل پہ زینہ کی کال آنے لگی۔ دادی اس سے ناراض تھیں، سو موبائل کو پلنگ پہ ڈال دیا۔ گونج نے لپک کر موبائل اٹھایا اور ویڈیو کال کر دی۔ دادی اب پلنگ سے اٹھ کر واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ موبائل کے چوکٹے پہ اب زینہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ گونج یوں ہی الٹی لیٹی رہی۔ شرم نہیں آتی نا؟ بڑی بہن نے 2 لفظ کیا کہہ دیے، تم تو منہ ہی پھلا کر بیٹھ گئی۔ میں ناراض نہیں تھی، بس تھوڑا مصروف تھی، میرے پیپرز ہو رہے ہیں۔ وہ واقعی ناراض نہیں تھی، البتہ شرمندہ ضرور تھی۔ یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ انسان بن کر رہا کرو گونج۔ اس نے ناگواری سے اس کی حالت پہ چوٹ کی۔ گونج مسکرا دی۔ آج سنڈے ہے زینی، سنڈے از فن ڈے۔ اسلام آباد میں بھی سنڈے ہی ہے، لیکن مجھے دیکھو۔ وہ کرسی پہ بیٹھی تھی، پیر میز پہ رکھے کرسی پیچھے لے گئی، یہاں سے وہ ساری کی ساری نظر آتی تھی۔ وہ آج بھی اچھے سے تیار تھی۔ گونج کروٹ بدل کر چٹ لیٹ گئی اور موبائل اونچا کر لیا۔ میں اور کتنا بڑھوں تیری جانب، تو ہے کہ آسمان ہوا جاتا ہے۔ زینہ نے سر نفی میں ہلایا، جیسے اس کی عقل پہ ماتم کیا ہو۔ بلاج کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ بات تو ہوتی ہے نا؟ ٹھیک جا رہی ہے، اسے چھوڑو۔ نبیلہ باجی کو جو پیسے ادھار دیے تھے وہ واپس لے لیے؟ ایک بار مانگے تھے، ان کے پاس تھے ہی نہیں، دوبارہ مانگ نہیں سکی، شرم آتی ہے۔ اور اس نے اپنا عزم پیش کیا۔ تم نے پچھلی بار بھی اپنے پیسے نہیں لیے تھے گونج، ہر دفعہ ایسا نہیں چلتا۔ یاد ماضی شرمناک ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظ میرا۔ اور اس نے ایک بار پھر لہ لہ کا شعر پڑھا۔ زینہ نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ کل تک اگر تم خود اس سے پیسے نہ لے کر آئیں تو وہ خود پیسے دے جائے گی، مجھے اس کا فون نمبر معلوم ہے، یقین رکھنا۔ گونج سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بہن سے ایک بار پھر مروب نظر آتی تھی۔ میں بس اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جس دن میں تمہاری جیسے بن جاؤں گی۔ تم میری آئیڈیل ہو زینہ، جو دل میں وہی زبان پہ، ہر لڑکی کو زینہ حاکم ہونا چاہیے۔ آج ستائش اور محبت نہیں تھی اس کے لہجے میں، آج تھکن تھی، جیسے وہ بس تھک ہی گئی تھی۔ تھوڑی دیر مزید بات کرتے رہنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی تھی۔ دادی اب ایک کونے میں نماز ادا کر رہی تھی۔ گونج آنکھیں چھت پہ ٹکائے ہوئے تھی جب اسے نبیلہ باجی کا چھوٹا لڑکا بلانے آیا۔ اس کا موڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بستر سے اتری، پیر میں چپل ڈالے اور باہر کی راہ لی۔ نبیلہ باجی کا گھر ان کے گھر سے جڑا تھا، بیچ میں بس ایک دروازہ تھا جسے پار کر کے اندر چلے جاؤ۔ یہ دروازہ تب سے تھا جب تک حاکم نواب نے گھر خرید نہ لیا۔ پھر جب اسے ہٹانے کا وقت آیا تو نبیلہ باجی نے رو رو کر ابا سے اجازت لے ہی لی کہ وہ اس دروازے کو نہیں ہٹائیں گی، کیونکہ نبیلہ باجی کا ان لوگوں کے سوا ہے ہی کون۔ قصہ مختصر، وہ اس دروازے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر دوسرے تیسرے گھنٹے آ دھمکتی تھی۔ گونج گھر کے اندر آئی تو حسب معمول بچے نیم بنانا اور میلی کچیلی حالت میں تھے۔ اگر نبیلہ باجی کو کہہ دیتی کہ انہیں صاف ستھرا رکھ لو بھیا، ہم لوگوں کے پاس نئے جوڑے ہوں تو پہنائیں، ایک اتارو ایک پہناؤ۔ وہ برآمدہ پار کرتے سیدھی اندر والے کمرے کی طرف چلی آئی، لیکن اندر آ کے اس کے جسم سے جان نکل چکی تھی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دیکھو آ گئی نا گونج بھی، خواہ تم پریشان ہو رہے تھے۔ نبیلہ باجی نے پلنگ کی تپائی پہ غیر آرامدہ سے زگم سے کہا۔ وہ سخت مضطرب تھا اور گونج تو اب تک اس کی یہاں موجودگی کو بھی پروسیس نہیں کر سکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹک ٹک کر دیکھ رہے تھے۔ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو، کیا ایسا ہی ہے؟ وہ مشکوک لگتا تھا۔ گونج کے منہ سے اب تک ایک لفظ نہ نکلا تھا۔ نبیلہ باجی مسکراتے ہوئے باہر نکل گئیں تو زغم آگے آیا۔ گونج سہم کر دروازے سے جا لگی، مگر وہ پھر بھی آگے آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اندر کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے گونج؟ تم اس طرح پیغام کیسے بھیج سکتی ہو، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ؟ میں نے کوئی پیغام نہیں بھیجا، نہ ہی نبیلہ باجی کے ساتھ، نہ ہی کسی اور کے ساتھ۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں پیغام بھیجوں گی؟
تو پھر یہ کیا بکواس ہے؟ میں اپنے دوستوں کے ساتھ واپس گھر جا رہا تھا۔ اس عورت نے دروازہ کھولا اور مجھ سے میرے دوست کے سامنے کہا کہ میری منگیتا مجھ سے ملنا چاہ رہی ہے۔ اس عورت نے ایک غیر مرد کے سامنے تمہارا نام لے لیا۔ تمہیں اندازہ ہے میری کتنی بے ضبطی ہوئی ہے؟ گونج کے اندر نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ زغم کو یوں ہی دیکھتے ہوئے باہر گئی اور دروازے سے کان لگائے کھڑی نبیلہ باجی کو بازو سے پکڑ کر اندر لے آئی۔ وہ تو ہیں کرتی رہ گئی۔ یہ کھڑی ہیں تمہارے سامنے، پوچھو ان سے کیا میں نے کہا تھا کہ تمہیں بلائیں، یا پھر مجھے تم سے ملنا تھا؟ خوابوں سے نکل آؤ زغم، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ زغم نے ایک قہر آلودہ نگاہ نبیلہ باجی پہ ڈالی، وہ اب بھی اپنی ڈھٹائی پہ جمی تھی۔ ارے میں تو تمہارا بھلا چاہتی تھی، مجھے کیا معلوم تھا تم دونوں مجھ پہ ہی چڑھ دوڑو گے، اور اگر دوست کے سامنے منگیتا کا نام لے بھی لیا تو ایسا کیا ہو گیا؟ ہمارے معاملات سے دور رہیں خاتون، آئندہ گونج سے ملنے اور بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور ہمارے بارے میں سوچنے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں۔ اس نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے اور پھر ایک سخت نظر گونج پہ ڈالی۔ وہ اس سے زیادہ سخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ زغم اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ ابھی وہ چھوٹا دروازہ پار کر کے اپنے گھر جاتی جب زغم کی آواز اور اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کی گھنٹی پہ وہ رک گئی۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کال آ رہی ہے نا؟ یہ میرا نمبر ہے، سیو کر لو، آئندہ کسی نبیلہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، عجیب سے لہجے میں کہتا وہ چلا گیا تھا۔ گونج کی آنکھیں بھر آئیں۔ لو جی، کچھ ہوا نہیں اور لڑکیوں کا رونا شروع۔ اب وہ آدھا گھنٹہ پھوٹ پھوٹ کر رونے والی تھی۔ شام میں زینیا حاکم کی آنکھ بجتے ہوئے موبائل کے زوزو سے کھلی تھی۔ وہ پارک سے واپسی پہ جو سوئی تھی پھر اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ مندی مندی آنکھوں سے ہاتھ یہاں وہاں مار کر موبائل تلاش کیا۔ جلد ہی اس کی تلاشی کامیاب ہوئی۔ نیند سے بھری ہوئی آنکھوں سے نام پڑھا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ کاش آپ کے طاقہ کار نے آپ کو واقعی مار دیا ہوتا، وہ بڑبڑائی۔ وہ دوبارہ آ گیا ہے زینیا، اس نے مجھ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ یہ شوخ مہدی نہیں تھا، یہ روبوٹ لہجہ کسی اور کا تھا۔ زینیا آہستگی سے اٹھ بیٹھی، موبائل کان اور کندھے کے بیچ میں ٹکایا اور ہاتھ سے بالوں کو پیچھے کرنے لگی۔ ہر انسان اپنا نجات دہندہ خود ہوتا ہے، میں آپ کو نہیں بچا سکتی، اور اگر بچا بھی سکتی ہوں تو بچانا نہیں چاہتی۔ اس بار دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ مہدی کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد ایک غیر انسانی کھوکھلی آواز زینیا کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہر انسان ایک دور میں اپنے ماضی کے گرداب میں پھنسا ہوتا ہے اور اسے نکالنے، سنبھالنے یا پھر بچانے کوئی آتا ہے، کوئی معجزہ، وسیلہ، کوئی انسان۔ وہ ایک پل کو رکا۔ آواز مزید سرد ہوئی۔ گوادر کی تاریخ، پہاڑوں اور نا امید زندگی سے تمہیں نکال کر اسلام آباد کی آزادی اور روشنیوں میں لانے والا میں تھا۔ اس وقت میرا ماضی میرے حال پہ اندھیرے کی طرح چھا رہا ہے، کیا تمہیں نہیں لگتا تمہیں میری مدد کرنی چاہیے؟ زینیا کی جانب سے خاموشی رہی۔ وہ اس مہدی کو پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ اسکالرشپ جعلی تھی۔ کیا تمہیں واقعی لگا تھا اسلام آباد مسیحائی کے ان حدود کو چھونے لگا ہے کہ ذہانت کی بنا پہ تعلیم بانٹتا پھرے؟ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ زینیا بے تاثر سی بیٹھی رہی اور اسے سنتی رہی۔ یاد رکھنا، جو اندھیروں سے نکال سکتا ہے وہ واپس اندھیروں کی طرف دھکیل بھی سکتا ہے، اور تمہارا المیہ یہی ہے کہ تمہاری آنکھیں روشنی کی عادی ہو چکی ہیں۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں مسٹر گمبھیر؟ نہیں، میں تمہیں مستقبل بتا رہا ہوں، ممکنات میں سے کچھ نکات۔ سگریٹ کا دھواں اس کے چہرے کے ایسا نقوش تک رسائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ مہدی نہیں تھا، یہ صفاق غیر انسانی کوئی اور تھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو کیا کریں گے آپ؟ مجھے دونوں ہاتھوں سے قبر میں دھکیل دیں گے؟ آواز اپنے کمرے میں بیٹھے سگریٹ کے دھوئیں اڑاتے مہدی تک گئی۔ میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، تمہارے اندھیرے میں نے اپنے ہاتھوں سے ہٹائے ہیں۔ تمہیں چاہیے تو مجھ پہ گیو اپ مت کرو۔ اب کی بار پہلے والے مہدی بن گیا تھا، نرم، مخلص۔ کہاں آنا ہے؟ زینیا کا اگلا سوال بے حد روبوٹ تھا۔ کچھ وقت بعد، یوں تو اسلام آباد میں بے شمار تھیمز کمفرٹ ریسٹورانٹس ہیں، لیکن کہانی کا حصہ اس وقت ایک ایسا ریسٹورانٹ ہے جو کہ غار کے طرز پہ بنا ہے۔ انٹیریئر پہاڑوں کی سرنگوں جیسا، کرسیاں اور میز قدیم دور کے محل جیسی، اور دیوار پہ لگی مشالیں خوابناک سا منظر پیش کرتی تھیں۔ یہاں آ کر آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ کسی قدیم غار میں قدم رکھ چکے ہیں۔ نوسٹالجیا کے ماروں کے لیے یہ ریسٹورانٹ ایک تحفہ ہے۔
قدیم دور کے طرز پہ بنی ایک پتھر کی میز کے گرد اسی طرز کی کرسیاں رکھی تھیں. غار کے طرز پہ بنی سلنگ سے جھانکتی زرد روشنی ان کرسیوں کے گرد بیٹھے دو لوگوں پہ پڑ رہی تھی. مہدی کمبیر جس کا آدھا چہرہ روشنی میں اور آدھا تاریخی میں، زینیہ حاکم جس کا چہرہ زرد روشنی پڑنے پہ دمک رہا تھا. تاثرات سپاٹ تھے، یوں گویا اس نے کچھ بھی ظاہر نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو. انسان اور اس کا ماضی ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. آپ نے اپنے ماضی میں ایسا کیا کیا تھا جس نے اس تاکوکار کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا؟ کافی دیر بعد وہ بولی تو اس غار میں اس کی آواز دب گئی. گونجتی اگر واقعی غار ہوتی. انسان بس انسپائر ہو سکتا ہے، قدرت کے نظام سا دوسرا نظام بنانا اس کی اوقات نہیں. مہدی نے گردن جھکا دی، یوں گویا غار کا سارا بوجھ اس کی گردن پہ در آیا ہو. مجھے معاف کرنا، میں کچھ وقت پہلے تک خود غرض ہو گیا تھا. تم جا سکتی ہو، میں پرابلم ہوں. تمہیں میرے ساتھ اسے جھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. زینیہ طنزیہ مسکرائی. آپ نے مجھے دھمکی دی ہے اور اس وقت اگر آپ کو لگتا ہے میرے سامنے معصوم بننے سے آپ میرے ٹرسٹ ایشوز ختم کر سکتے ہیں یا پھر اوور تھنکنگ سے میری جان چھڑوا سکتے ہیں تو آپ غلط ہیں. میں یہاں سے چلی گئی تو بس یہی سوچتی رہوں گی کہ اب آخر ایسا کیا مقصد تھا جس کے تحت آپ نے معصوم بننے کا ناٹک کیا. وہ گردن تان کر بیٹھی تھی، لیکن جب مہدی نے گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو آج پہلی دفعہ سنہری آنکھیں ہرٹ لگیں. کچھ تھا ان میں ناقابل اعتبار سا، مہدی کے دل کو کچھ ہوا تھا. تم نے کہا تھا ہر انسان اپنا نجات دہندہ خود ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے تم نے صحیح کہا تھا. میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں مسٹر کمبیر، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا انٹیلیجنس لیول یہاں. ہاتھ موڑ کر یوں سر کے اوپر تک لائے گویا پیشمائش کر رہی ہوتا ہے. ان کے مشورے پہ عمل کرنا آپ کو نجات دلا سکتا ہے. شاید میں وہی ہوں. مہدی کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھیں. میں ماضی کی قید میں ہوں، مجھے نجات نہیں مل سکتی. آپ کی نجات آپ کا سچ ہے. کہہ دیں اور بس سچ ہی کہیں. مہدی نے گردن جھکا دی اور میز کی سطح کو ناخن سے کھرچنے لگا. وہ خاموش رہا تو زینیہ نے اضافہ کیا. یہ سب کب شروع ہوا تھا؟ یونان. آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی. 2 ماہ پہلے؟ سوال ہوا. 2 سال پہلے. اب کے بامشکل زینیہ سن سکی. سینٹونی. سوال بدلا. ایتھس. وہ اپنے آپ سے بولا. زینیہ کی آنکھوں میں تعصب ابھرا. مہدی کمبیر کی زندگی کو اگر 2 سال پیچھے لے جاؤ پھر اسی رفتار سے 2 سال آگے لاؤ تو یونان ٹریول کی صرف ایک ہی جھلک دکھے گی. 2 ماہ پہلے کی. وہ 2 سال پہلے بھی یونان جا چکا ہے، یہ اطلاع نہیں تھی. اور آج بھی. زینیہ آگے کو ہوئی، آنکھیں چمک اٹھیں. غار کی روشنی جیسے ایک طرف ہوئی. اب اس کے چہرے پہ شیطانی کا اندھیرا تھا. کیا ہم یونان کے تاریخی میں جانے کو تیار ہیں؟ ہمارا پہلا پڑاؤ کوئی اور جگہ ہے. وہ دھیرے سے بولا. اور غار نما ریسٹورانٹ سے نکل کر وقت کے جنگل میں ذرا دیر کو راستہ تلاشتے ہوئے ماضی کی طرف جانے والا دروازہ کھولو تو تم ایک نئے ملک میں ہو. کہانی تمہیں ایک اور سیر کو لے چلی ہے. کیا تم تیار ہو؟ جکارتا، انڈونیشیا. جکارتا انڈونیشیا کا دارالحکومت ہے. اونچی روشن عمارت جو شہر کو زمین میں دھسا دیتی ہیں. سیاحت کے لیے دلفریب مقامات اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنیوں کا شہر جکارتا. شہر 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک حصہ قدرے پسماندہ ہے، یوں جیسے ہمارے کراچی کے پرانے محلے. اسٹریٹ فوڈز اور مارکیٹس. شہر کے اس حصے میں آپ کو ہر سڑک کے اطراف میں ٹھیلا لگائے کھڑے لوگ ملیں گے جہاں مقامی کھانے بنتے ہیں، لذیذ اور سادہ کھانے جن کے لیے ہمہ وقت لوگوں کا رش لگا رہتا ہے اور رونق رہتی ہے. جکارتا شہر کا یہ حصہ آپ کو کراچی کی یاد دلائے گا. دوسرا حصہ ہے ماڈرن جکارتا. گو کہ دونوں حصے ہی جڑے ہوئے ہیں اور کوئی ظاہری فاصلہ نہیں ہے، مگر شہر کا یہ حصہ ایک الگ دنیا ہے. رنگوں، روشنیوں، اونچائیوں، رنگینیوں اور تعیشی کی دنیا. یہاں بڑے بڑے مالز، ریسٹورانٹس اور کاروباری عمارتیں ہیں. دنیا بھر سے سیاح جب جکارتا ایکسپلور کرنے آتے ہیں یہاں کی روشنیاں دیکھ یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. اونچی عمارت کو گردن اٹھا کر دیکھو، شاہانہ مالز میں ٹنگے لباس پہ جی للچاؤ، چائنیز اور امریکن کھانے دیکھ بھوک بڑھاؤ اور کہانی میں آگے سفر کرو تو ایک شناسا سا آدمی جکارتا کے خوبصورت پل پہ کھڑا نظر آئے گا. پورے سلیوز کے اوپر سفید گول گلے والی شرٹ اور اس کے اوپر ڈائمنڈ جیکٹ، بالوں کی تازہ سپائکس، بڑی ہوئی شیپ، گلے میں لٹکتی ایک لمبی چین جس میں ہمنگ برڈ کا لاکٹ تھا. سبز آنکھوں میں ایک آلوئی تاثرات.
ٹریول اسے ایکسائٹ کرتا تھا، لوگ اسے فیسنیٹ کرتے تھے۔ یہ پل ایک مصروف سی شاہراہ کے اوپر بنا تھا۔ بنیادی طور پہ اسے فلائی اوور کہنا چاہیے، لیکن یہاں گاڑیوں اور کسی بھی قسم کی سواری کا گزر نہیں ہوتا، سو ہم اسے پل کہہ سکتے ہیں۔ آرکیٹیکچر کی اعلیٰ مثال اور ایک بھول بھلیوں جیسا یہ پل ہر دم زرد روشنی سے دمک رہا ہوتا ہے۔ فرش پر بھی اسی قسم کی روشنیاں ہیں، یوں کہ اگر آپ پیر رکھیں تو روشنی تیزی سے سفر کرتی آگے سے پیچھے کو جائے گی۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور فیسینیٹنگ واک ہے۔ مہدی کمبیر، تم؟ زرد روشنی والے پل پہ چلتا مہدی ایک آواز میں مڑا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم جکارتا آ رہے ہو؟ وہ شخص شکوہ کرتے ہوئے آگے آیا۔ مہدی بھی خوشگوار حیرت سے آگے بڑھا اور اس شخص سے بغل گیر ہوا۔ زوریس بن ریان، تم یہاں؟ وہ اس پاکستانی نسرد برطانوی شہری سے کہہ رہا تھا، وہ جس کا حسن مغربی تھا اور لہجہ مشرقی۔ مہدی کمبیر نے اس کے ساتھ 1 سال تک یورپ ٹور کیا تھا۔ 2 سالوں سے وہ دونوں رابطے میں تھے اور اب یوں اچانک یہاں مل رہے تھے۔ دونوں خوش تھے، حیران بھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کافی کے کپ لیے پل کی ریلنگ کے پاس کھڑے تھے۔ یہ جگہ کافی اونچائی پہ تھی، نیچے دوڑتی گاڑیاں اور چلتے ہوئے لوگوں کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ اب کہ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ تمہارا اگلا سفر کیا ہے مہدی؟ اب کے زوریس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے پوچھا تھا۔ وہ افریقہ سے تعلق رکھتی تھی اور سیاہ فام تھی۔ موٹے ہونٹ اور بالوں کی چھوٹی چٹیاں بنائے کھڑی اس لڑکی کی آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں تھیں۔ اسے اردو بولنا آتی تھی اور کافی شائستہ آتی تھی۔ میں 2 دن بعد ایتھنز جا رہا ہوں جاشیا، وہاں ایک آرٹ ایگزیبیشن ہے اور بہت بڑی تقریب بھی۔ یونان اپنی تاریخ کا ایک حصہ اپنے ساتھی ملک کو تحفے میں دے رہا ہے۔ ہر ملک سے کچھ لوگوں کو بلوایا گیا ہے، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ لڑکی حیرت سے مسکرائی۔ زوریس نے مہدی کا کندھا تھپکا۔ وہ اس کے لیے خوش تھا، بے حد خوش۔ زوریس مہدی کے بے لوث دوستوں میں سے تھا۔ ہم بھی 2 دن بعد ایتھنز جا رہے ہیں مہدی کمبیر، سیٹ بیلٹ باندھ لو، تمہیں ایک بار پھر ہمارے ساتھ کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ جاشیا مسکرا کر بولی تو مہدی بھی حیرت سے ہنس پڑا۔ البتہ وہ مغربی آدمی واضح طور پہ غیر آرام دہ ہوا تھا۔ وہ آنکھوں میں اپنی منگیتر کو وارن کر رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ آدمی نہیں جاشیا، مہدی کمبیر نہیں۔ مضبوط جسامت اور چوڑے کندھوں والی جاشیا نے اس کی نظروں کے پرواہ کیے بغیر سارا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ ہمارا گروپ بیسٹ تھا، میں تمہیں مس کرتا ہوں، اور اب ایتھنز کا یہ سفر ہماری زندگی میں بہت کچھ بدلے گا۔ مہدی کی بات پہ لڑکا بے بس سا مسکرایا، جبکہ لڑکی کی مسکراہٹ پرتپش تھی۔ وہ کچھ طے کر چکی تھی، کچھ تھا جو زوریس کو بے حد غیر آرام دہ کر گیا۔ اگلا سفر کیسا ہونے والا تھا؟ ریسٹورانٹ کی زرد روشنیاں اور غار جیسے خاموشی میں سنگی کرسی پہ بیٹھا مہدی کمبیر کہہ رہا تھا، کچھ سفر اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے، لیکن کچھ سفر ٹریجڈی ہوتے ہیں۔ ایتھنز میری فینٹیسی تھا اور پھر وہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی بن گیا۔ پولیس کا چکور قلعہ ایتھنز کی شان مانا جاتا ہے۔ ایتھنز تاریخ کا امین اور گزر چکی اقوام کی شان و شوکت کا احوال سناتا زندہ اور جاوید مجسمہ۔ دن میں یہ قلعہ دیکھنے والوں پہ اگر ہیبت طاری کرتا ہے تو رات میں اس کی زرد روشنی دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی ہے۔ کئی ہزار فٹ کی بلندی پہ پہاڑوں کے سینے پہ کھڑا یہ قلعہ قدیم آرکیٹیکچر کی اعلیٰ مثال ہے۔ گو کہ قلعے کے کئی ستون ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو چکے ہیں، لیکن یہ قلعہ اب بھی اپنے دیکھنے والوں کو ایک ٹرانس میں دھکیل دیتا ہے۔ قلعے کی روشنیوں میں چہرہ منور کرتے اگر سیاحوں کے ٹولے کی طرف نظر اٹھاؤ تو یہیں ایک بڑے سے پتھر پہ مہدی کمبیر بیٹھا نظر آئے گا۔ اطراف میں کئی اور بڑے مستطیل شکل کے پتھر رکھے تھے۔ زوریس اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اس کے دائیں بائیں گھومتے ہوئے ایک اچھا شاٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کا سماں تھا، زرد بتیاں روشن تھیں اور کئی ملکوں سے آئے مختلف تہذیبوں کے لوگ انہیں اپنے سامنے دیکھنا کیسا انوکھا تجربہ ہوگا نا۔ کل تم میوزیم جا رہے ہو نا؟ زوریس اب اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ قلعے کا تفصیلی دورہ وہ دونوں کر چکے تھے۔ آس پاس سیاحوں کا رش بڑھ رہا تھا، زرد روشنیاں ایک خوابناک سا منظر طاری کیے ہوئے تھیں۔ کل کے دن کے لیے ویسے میں بہت نروس ہوں۔ ہاں، لوگ مجھے فیسینیٹ کرتے ہیں، بھیڑ مجھے غیر آرام دہ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی مہدی کہتے کہتے رکا۔ زوریس نے ہاتھ میں پکڑا سافٹ ڈرنک کا کین اس کی جانب بڑھایا، 2 گھونٹ بھر کے گویا گلا تر کیا۔ اپنے ملک سے جو 2 لوگ آ رہے ہیں، میں نے بس انہیں ٹی وی میں ہی دیکھا ہے،
مجھے اس لیے بلایا جا رہا ہے کیونکہ 2 ماہ قبل لندن کے ایک کیفے میں نے اسپیچ دی تھی اور وہ وائرل ہو گئی۔ اب میں بھی مشہور لوگوں میں سے ہوں۔ وہ گردن جھکا کر مسکرایا۔ زریس نے اب کے گود میں رکھے پیزا کے ڈبے سے ایک ٹکڑا اٹھا کر اسے تھمایا۔ تم جب بولتے ہو نا مہدی، دل کرتا ہے اچھائی پہ ایمان لایا جائے، ہر نفرت انتقام ختم کر کے بس اپنی ذات پہ کام کیا جائے اور دنیا کا سب سے اچھا انسان بنایا جائے۔ وہ گردن جھکائے اپنے کین کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا، لیکن کبھی کبھی بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، واپسی ممکن نہیں ہوتی ہے نا؟ سادگی سے آنکھیں جھپکا کر پوچھا۔ مہدی نے غور سے اسے دیکھا۔ اگلے کئی پل وہ اسے کوئی جواب نہ دے سکا، پھر جب بولا تو لہجہ سنبھل چکا تھا۔ 2 سال قبل تمہارے 2 جڑواں بھائی یونان آئے تھے نا؟ مہدی کے اس اچانک سوال پہ زریس کے چہرے پہ کر اترا۔ کچھ وقت بعد ان دونوں کی لاشیں ملی تھیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیا ہوا تھا؟ یہ ایک محتاط سوال تھا۔ زریس اب کے سیاحوں کو دیکھ رہا تھا۔ قلعے کی روشنی ہر پل پر بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہ سے کھڑے ستون گویا پیٹ کا دلاسا دیتے تھے۔ یہاں سے نظر آتا ایتھنز اور گھروں کی جلتی بتیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا۔ ان دونوں پہ لیگل ہونے کا الزام تھا، حالانکہ وہ نہیں تھے۔ گریس ان دونوں کا ڈریم ڈیسٹینیشن تھا۔ کچھ سفر اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے، لیکن کچھ سفر ٹریجڈی ہوتے ہیں، اور ٹریجڈیز کی ایک ٹریجڈی ہوتی ہے کہ آپ انہیں فینٹیسی میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز ہلکی تھی، گردن جھکی ہوئی اور آواز گیلی۔ کئی بار کچھ چیزیں آپ کے قریب ہوتی ہیں، اتنی کہ ہاتھ بڑھا کے چھو سکیں، اتنی کہ ان کی رگ رگ سے واقف ہو جائیں، لیکن وقت بتاتا ہے کہ وہی چیزیں آپ سے کتنی دور ہیں، اتنی کہ اس کو پانے کی مسافت میں پیر چھالے ہو جائیں، روح نوحہ سنائے اور آنکھ دھوکہ کھا جائے۔ ہمیں لگتا ہے ہم بیوقوف تھے کہ ان رازوں کو نہ پا سکے، لیکن کیا؟ سنہری آنکھوں نے بے چینی سے سوال کیا۔ سب آنکھیں خالی خالی تھیں۔ وقت بتاتا ہے کہ وہ چیزیں، وقت اور راز ایک سراب تھے، ایک دھوکہ، ایلیوژن، اور بس آنکھیں جب تک کھلتی ہیں تب تک فریب کی سیاہ کاری پھیل چکی ہوتی ہے۔ ایتھنز یونان کا تاریخی ورثہ اپنے بلند و بلا کی شان و شوکت رکھنے والے میوزیم میں چھپائے بیٹھا ہے۔ دنیا بھر سے سیاح جب ان میوزیم کا رخ کرتے ہیں تب ایتھنز کے یہ عجائب گھر اپنا سینہ کھول دیتے ہیں اور تاریخ میں ہو چکی کئی سازشیں، قربانیاں اور ثقافت کا راز کہہ سناتے ہیں۔ ایسے ہی ایک میوزیم میں اس وقت دنیا بھر سے آئے معتبر افراد جمع تھے، یونانی، یہودی، ہندوستانی، پاکستانی، امریکی اور کئی اور اقوام کے لوگ۔ ایکروپولس میوزیم کی عمارت اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اندر آؤ تو سفید رنگ ہر جگہ چھایا ہوا ہے۔ سنگ مرمر کے چھوٹے بڑے ستون پہ مختلف عجائب ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے شہر کی روشنی نظر آتی تھیں۔ ان گوروں کو یہ ہلکی بات، مدھم میوزک اور جنازے جیسی تقریبات میں کیا انٹرسٹ ہے؟ بیگی شرٹ اور کارگو پینٹ والا زریس بیزاری سے میوزیم میں یہاں سے وہاں نظر گھما رہا تھا۔ بڑی ہوئی شیو اور اچھے سے تیار ہو کر آیا وہ وجہ لگ رہا تھا۔ وہ مہدی کے مہمان ہونے کے ناطے یہاں آیا تھا، ورنہ آج کسی بھی فرد کا داخلہ ممنوع تھا۔ تم ان گوروں کو چھوڑ کر اس میوزیم کو دیکھو، تاریخ کا یہ ورثہ دیکھو اور آرکیٹیکچر دیکھو۔ مہدی غور سے گردن اٹھائے فیسینیٹ سا میوزیم کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا برا وقت نہیں آیا کہ یونانیوں کی گلی سڑی ہڈیاں دیکھوں؟ یہ شوق تمہیں مبارک، وہ نخرے باز آدمی بیزاری سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ اس کی اردو میں برطانوی جھلک تھی۔ یہ میوزیم ایک اونچے قلعے کی مانند تھا، مگر ایک جدید ٹچ لیے ہوئے۔ یوں لگتا تھا جیسے آثار قدیمہ کے اوپر ہی ایک عمارت کھڑی کر دی گئی ہو۔ کئی جگہوں پہ شیشوں کی دیوار نما جگہ تھی، جہاں سے نیچے جھانکو تو قدیم یونانی قلعوں کے ڈیزائن، مختلف تاریخی ورثے اور قدیم دور کے جنگ کے میدان کو اس خوبصورتی سے اس ذرا سی جگہ میں فٹ کیا گیا تھا کہ دیکھنے والے مسمرائز ہو جائیں۔ ستون اور فرش بالکل سفید تھا، کوڑا سفید۔ قدم دھرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میلا نہ پڑ جائے۔ باہر سے چھن کر آتی دھوپ ستون کے سائے کو لمبا کر رہی تھی۔ مہدی اس وقت شیشے کی ریلنگ پہ ہاتھ جمائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ ایک جنگی میدان کی شبیہ، گھوڑے، فوج، ہتھیار، سپاہی۔ یوں اونچائی پہ کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے والے کو واقعی یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے سے ذرا فاصلے پہ جنگ ہوتے دیکھ رہا ہو۔ اس کے عقب میں کسی نے اس کے کندھے پہ دستک دی تو وہ ٹرانس سے باہر آیا۔ یہ سب کتنا خوبصورت ہے نا؟
سبز آنکھیں اب بھی مڑ مڑ کر اس منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ سب کتنا حقیقی ہے نا، جی چاہتا ہے آگے بڑھ کر چھو لوں۔ تم اسے آگے بڑھ کر چھوؤ گے اور یہ تحلیل ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو غیر حقیقی ہو جائے گا، بالکل ایک شراب کی مانند، ایک ایلیوژن جیسے۔ ہر وقت ایک ڈارک سائیکولوجی ساتھ رکھتے ہو، تھک نہیں جاتے؟ زریز مسکرایا، مگر اس کی آنکھیں نہ مسکرا سکی۔ میرے بھائیوں کو قتل کیا گیا تھا مہدی۔ ان دونوں نے 2 پولیس والوں کو ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ عینی شاہد تھے، اپنی ٹریول میٹ کے ریپ کے شاہد۔ انہیں انلیگل قرار دے کر جیل لے جایا گیا۔ ہماری حکومت نے ان کی دراصی اس لیے نہیں کی، صرف اس لیے کیونکہ ہم ہیکرز تھے۔ مہدی بھونچکا سا رہ گیا۔ اس وقت زریز بول رہا تھا اور مہدی ساکن تھا۔ ہاں، ہم ہیکرز تھے۔ ہم کئی ملکوں کا کانفیڈینشیل ڈیٹا چوری کر کے دوسرے ملک کو بیچتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اپنے ملک سے غداری نہیں کی تھی۔ ہم نے کسی کو مارا نہیں تھا۔ پھر ہمیں کیوں مارا گیا؟ صرف اس لیے کیونکہ ہمارا تعلق اس ملک سے تھا جہاں دہشت گردی عام تھی۔ لیکن کیا ہم وکٹمز نہیں تھے؟ دہشت گردی بھی ہمارے ملک میں ہو اور ذلت بھی ہم اٹھائیں۔ وہ رک گیا، کہتے کہتے تھم گیا۔ سب کہتے ہیں ان دونوں نے جیل سے بھاگنے اور پولیس والے کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ ہنس جیسے سفید میوزیم میں کھڑے مہدی نے چند الفاظ کہے۔ وقت بتاتا ہے کہ وہ چیزیں، وقت اور راز ایک شراب تھے، ایک دھوکہ، ڈیلیوژن، اور بس آنکھیں جب تک کھلتی ہیں تب تک فریب کی سیاہ کاری پھیل چکی ہوتی ہے۔ زریز تلخی سے بولا تھا، کچھ کہانیاں ہیروز کی ہوتی ہیں، کچھ ولن کی اور کچھ ملکہ بد کی، لیکن صدیوں میں کوئی ایک کہانی ہوتی ہے جہاں ہیرو، ولن اور وکٹم ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ صدیاں بیت چکی ہیں اور اب وکٹم کی کہانی شروع۔ وکٹمز کی ایک خاصیت ہوتی ہے، وہ کہانی کے ہر پہلو سے واقف ہوتے ہیں اور پھر سکہ پلٹ دیتے ہیں۔ کئی سارے اعلیٰ افسران کی میت میں وہ خاص تاریخی ورثہ بالآخر دنیا کے سامنے لایا جا رہا تھا۔ پہیوں والے ماربل کے ٹکڑے پہ رکھا چوکور شیشہ اور اس شیشے کے اندر رکھا ہوا ورثہ۔ سیاہ کپڑے سے شیشے کو ڈھک دیا گیا تھا۔ اونچے ستون اور ماربل پہ رکھے عجائب رازداری سے گردن موڑے اس ورثے کو دیکھنا چاہتے تھے، اور عین اسی لمحے ایک اعلیٰ شخصیت نے کپڑا اٹھایا۔ جانتے ہو مہدی، ایک کامیاب ہسٹ کیسی ہوتی ہے؟ اور کسی بھی ہسٹ کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ میوزیم کے سفید احاطے میں کھڑا زریز نظریں دور تقریب پہ جمائے کہہ رہا تھا۔ اس کی بھوری بڑی ہوئی شیو دھوپ پر پڑنے پہ چمک رہی تھی۔ کانچ جیسی نیلی آنکھوں میں تپش تھی۔ اندر ایک سنہرے بروج تھا جس کے اوپر سرخ اور نیلے ہیرے لگے تھے، اور ان ہیروں کے اطراف میں عبارت کندی تھی۔ دیکھنے والے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ یہ ایک قدیم تاریخی ورثہ تھا جسے یونان اپنے ایک دوست ملک کے اعلیٰ حکام کے تحفے دے رہا تھا۔ لوگ دم سادے کھڑے تھے۔ بروج کو باہر نکالا گیا، ہاتھ میں لے کر اسے بلند کیا گیا۔ اس سفید میوزیم کا سب سے رنگین ٹکڑا۔ ایک کامیاب ہسٹ کے لیے ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، پلان کی، اور ہر پلان کے 3 بیک اپ پلانز کی بھی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ملک میں کرائم نہیں، فلاں جگہ قتل ڈاکہ ممکن نہیں۔ جھوٹ کہتے ہیں، کرائم ہر جگہ ہر ملک میں ہوتا ہے، بس آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے، ہر جھول سے پاک آزاد پلان۔ بروج نکالا گیا اور اب یونان کا ایک اعلیٰ عہدیدار اپنے دوست ملک کے ساتھی کے کوٹ کی جیب پہ وہی بروج لگایا رہا تھا۔ دفتن وہ شخص ٹھہرا، اپنے کوٹ پہ ہاتھ چلاتے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور یوں ہی کھڑے کھڑے اس کا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ اس کی آنکھیں تشویش سے سکڑی تھیں اور پھر یکدم اس کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی۔ وہ آرٹ کلیکٹر تھا، ان کی آنکھیں ایکس رے ہوتی ہیں، اور سب سے اہم اور رسکی چیز ہوتی ہے چوری کی جگہ سے کسی کو اپنے ساتھ ملا لینا۔ جس دن کسی ملک، جگہ، علاقے سے ایک غدار آپ کے ساتھ مل جائے، اس دن وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ہسٹ ممکن ہے، اور وائٹ ہاؤس میں بھی۔ مہدی نے سنہری بروج سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ چوری کیا ہوتی ہے؟ زریز مسکرایا اور مہدی کے کان کے پاس جھکا۔ چوری شراب ہوتی ہے، ایک برم، کسی کو ایلیوژن دکھاؤ اور پھر متاع حیات لوٹ لو۔ یہ نقلی ہے۔ الفاظ ہتھوڑے کی مانند وہاں کھڑے تمام افراد کے سر پہ لگے تھے۔ مختلف ممالک سے آئے اعلیٰ افسران، اونچے عہدوں کے لوگ، ہر کوئی دم ساتھ گیا۔ مہمان آدمی نے میزبان کو ایک حقارت زدہ نظر سے دیکھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ زریز نے پاس ہی کسی ایک اعلیٰ یونانی افسر کو تھمس اپ کا اشارہ کیا تھا۔
اس وقت اس پل یونان حکومت اور دفاعی اداروں کے سر پہ گویا ساری دنیا کے پہاڑ گر پڑے ہوں۔ ایتھنز چل رہ گیا، ساکت، بے سانس، خالی۔ غار نما ریسٹورانٹ کی زرد بتیوں ایک پل کو ساکت ہو گئی تھیں۔ آس پاس کانٹے چمچ کی آوازیں کانوں میں سور کی طرح چبھ رہی تھیں۔ مہدی کی آنکھیں بری طرح سرخ ہو چکی تھیں، گلابی پن بڑھ گیا تھا۔ زینی آگے کو ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا مسٹر کمبیر؟ مہدی نے گردن جھکا دی۔ ٹریولر میرا شوق نہیں، اسکیپ ہے۔ میں نے آدھی دنیا اندھیروں میں گزار دی، اب بھی ایک حصہ اندھیرے میں ہے۔ ٹریول نے مجھے روشنی دی، سکون دیا۔ ٹریول نے مجھے نام دیا، میرے الفاظ لوگوں تک پہنچائے۔ میں واپس اندھیرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھ کے کونے سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ میں اپنے نام کے ساتھ ایک داغ نہیں چاہتا تھا۔ بادلوں کی اونچائیوں کو چھوتی ایتھنز کی ایک ہوٹل کی یہ عمارت اس وقت اضطراب میں مبتلا تھی۔ پولیس کی ایک بھاری نفری ہر سور، کمرے اور لابی کی چھان رہے تھے۔ اپنے سوٹ کے بالکنی میں کھڑا مہدی گلاس وال سے باہر پولیس کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ کچھ تھا جس کا اعلان اسے ہو چکا تھا۔ سارا ایتھنز الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی آرٹ ہسٹ نہیں تھی۔ یونان کو اپنے مہمان اور دوست ملک کے آگے سبکی اٹھانی پڑی تھی۔ تقریب میں موجود ایک ایک شخص کا ڈیٹا، کھانا پینا، یہاں تک کہ اس کے پیدا ہونے کی جگہ تک معلوم کروا لی گئی تھی۔ کچھ ہو تو ملے نا۔ کہہ دو کہ یہ تم نے نہیں کیا، کہہ دو کہ میں زیادہ سوچ رہا ہوں۔ بیڈ کی پالتی پہ بیٹھا مہدی گویا خود سے کہہ رہا ہو۔ زوریس نے بے یقینی سے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ یعنی تم کہنا چاہتے ہو کہ یہ چوری میں نے کی ہے؟ او کم آن مہدی، کل اگر میں تم سے قتل کا طریقہ ڈسکس کروں گا تو کیا میں قاتل ہو جاؤں گا؟ وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ دور کہیں مہدی جانتا تھا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پولیس اسے صرف اس بنا پہ نہیں پکڑ سکتی کہ ماضی میں اس کے بھائیوں کا ریکارڈ برا رہا ہے۔ مہدی سر پکڑے بیٹھ گیا تھا۔ اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا، لیکن مہدی کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ کئی بار آپ ویلن یا ہیرو نہیں ہوتے، بعض دفعہ آپ وکٹم ہوتے ہیں، اور وکٹمز کی کہانی کا بہترین رخ دیکھ سکتے ہیں۔ میں بھی کہانی کا وہ رخ دیکھ چکا تھا۔ میں وکٹم تھا، ویلن نہیں۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی جب مہدی کا موبائل زوزوں سے تھرتھرایا۔ چوتھی منزل پہ واقع مہدی کے سوٹ میں بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ وہ بالکنی میں رکھے صوفے پہ سو رہا تھا، ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ موبائل کی آواز سے اس کی نیند میں خلل پڑا۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے فون کان سے لگا گیا۔ آواز خمار میں ڈوبی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ بالکنی سے نظر آتی ایتھنز کی روشنی ایک دم اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ وہ فون کان سے لگائے دیوانہ وار اندر کی جانب بھاگا۔ زوریس وہاں نہیں تھا۔ مہدی اسے نیم اندھیرے سوٹ میں شل سا کھڑا رہ گیا۔ وہ کہانی کا وکٹم تھا، اسے استعمال کیا جا چکا تھا اور اب اس کے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی۔ تمام راہیں آج مہدی کمبیر پہ مسدود ہوئیں۔ لیمپ کی زرد روشنی میں اسے ایک اسٹیکی نوٹ نظر آیا۔ شل ہوتے ہاتھوں سے مہدی نے وہ نوٹ اٹھایا۔ تمہیں جب کبھی میری ضرورت پڑے میں تم سے ایک فون کال کی دوری پہ ہوں۔ میرے الفاظ جھوٹ تھے، جذبات اور دوستی نہیں۔ مہدی دھیرے دھیرے فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ اسے دنیا اپنے سر پہ گھومتی محسوس ہوئی۔ میں جب کسی ملک جاتا ہوں تو میرے اندر تازگی بھر جاتی ہے۔ ایک شہر، گھر، ملک مجھے گھٹن میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس دن اگر میں وہ سب نہ کرتا تو مجھے ڈیپورٹ کیا جاتا۔ ساری دنیا جان جاتی کہ ایک شخص جسے مہدی کمبیر کے مہمان خصوصی کے طور پہ تقریب کا حصہ بنایا گیا، وہ آرٹ تھیف تھا۔ دوست کی اچھائیوں کا کریڈٹ آپ کو ملے یا نہ، لیکن اس کے گناہوں میں آپ کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ میں اپنے شاندار کیریئر پہ ایک دھبا نہیں چاہتا تھا، یہ مجھ سے نہیں ہوا۔ لابی میں کھڑا نیلی آنکھوں والا افسر تیز تیز انگریزی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ مہدی شل ہوتے جسم اور جھکتی ہوئی گردن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پاکستان سے آئے ایک اعلیٰ افسران بھی یہیں موجود تھے۔ وہ آدمی تمہاری ذمہ داری تھا مہدی، اسے تم لائے تھے، اب وہ وہاں نہیں ہے۔ سی سی ٹی وی میں اس نے اپنا سراغ چھوڑا ہے، یعنی وہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ہمیں گرایا ہے۔ پولیس افسر ترش لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے وہ آدمی لا کر دو مہدی کمبیر، ورنہ ڈیپورٹ اور ڈیفیم ہونے کے لیے تیار رہو۔ وہ کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا، وہ اعلیٰ عہدیدار تھا۔ زبان اس کی تھی، الفاظ اس کی حکومت کے تھے۔ کچھ دیر بعد پول سائڈ پہ بیٹھا مہدی فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کے پاس ایک نمبر تھا جو زوریس نے اس کے لیے چھوڑا تھا۔ پانی کا جھلملاتا عکس اس کے چہرے پہ پڑ رہا تھا۔ اگر نظر گھما کر دیکھو تو آس پاس کئی اور لوگ تھے، ایک سیٹ اپ لگا کر بیٹھے چند ہیکرز۔
पुलिस और कई अहदेदार। घंटी जा रही थी और कॉल अटेंड हो गई। दोनों कई पल खामोश रहे। तुमने कहा था अगर कभी मुझे ज़रूरत हो तो तुम बस एक कॉल की दूरी पे हो। क्या इसे सच मान लूँ या फिर ये भी फरेब है? उसके लहजे में तलखी का शाबिया तक नहीं था। वो बस पूछ रहा था। दूसरी जानिब खामोशी रही। तुमने कहा था मुझे सुनकर लगता है कि अच्छाई पे यकीन किया जाए। क्या तुम एक बार मेरी इन बातों को सुनने आ सकते हो? शायद मेरे अल्फाज कुछ बदल सकें। जुरेज ने गला तर किया और कुछ कहने को लब खोले। वो शर्मिंदा था। मेहदी को इस्तेमाल किया जाना गलत था। मैं अपने भाइयों की मौत नहीं भूला था मेहदी। मुझे इंतकाम चाहिए था। और सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम जिनमें 10 लोग शामिल थे। हम सब के साथ कुछ ना कुछ हो चुका है था। मेरे भाई अकेले नहीं थे। उस रोज़ उस पुलिस स्टेशन में 10 लोग मारे गए थे जिनकी लाशें भी नहीं मिली। 10 मुख्तलिफ मुल्कों के 10 लोग। तुम इस वक्त कहाँ हो? मेहदी ने सवाल बदला। पलाका, इतिस का एक छोटा सा खूबसूरत टाउन में। हाँ, मैं जानता हूँ। किसी ने मुझे वहाँ नहीं ढूंढा होगा। बल्कि ढूंढने की क्या ज़रूरत है? मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, छुप नहीं रहा। कल सुबह पलाका में? मेहदी ने एक सतर कह कर कॉल काट दी थी। उसका चेहरा गैर इंसानी था, आंखें खाली खाली। मुझे लगा था अल्फाज कुछ भी कर सकते हैं। झूठ लगा था। मुझे लगा था लोगों के साथ मासूम रहो तो लोग आपके साथ मासूम रहते हैं। लेकिन मैं गलत था। कई बार आपकी ज़िंदगी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है और फिर आपके पास एक ऐसा माजी आ जाता है जो हमेशा आपके साथ रहता है, कभी ना छूटने के लिए। एटिस के दामन में वाक़ पलाका एक फेरी टेल गाँव है जहाँ कैफ़े, मार्केट, शॉप्स और कई छोटे और खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं। कैफ़ेज़ और शॉप्स के बाहर कतार दर कतार सुर्ख नीली कुर्सियाँ और छोटी छोटी मेज़ सजी हुई हैं। कई पिक्चर स्पॉट्स ऐसे हैं जहां लोग धड़ाधड़ तस्वीरें उतार रहे होते हैं। हमा वक्त राहगीर और सियाहों का रश इस पुरसुकून गाँव को रौनक बख्श रहा होता है। लंबी और पतली सफ़ेद गलियां जिनके फर्श पे भी सफ़ेद चूना फेर दिया गया है और घरों के दरवाजे मुख्तलिफ रंगों के हैं। पलाका बला का दिल फरेब है। सफ़ेद गलियां अगर खुशामदीद कहती थीं तो बाहर रखे गमले सियाहों को देख कर मुस्कुराते थे। ऐसी एक गली में कैफ़े के बाहर रखे सुर्ख स्टूल पे 2 लोग बैठे थे। उनके हाथों में सुर्ख नकूश वाले निगार वाले कप थे जिनमें ब्लैक कॉफ़ी थी। रश आज कदरे कम था या शायद पुलिस जगह को खाली करवा चुकी थी। मगरबी नकूश वाला मर्द अपने सामने बैठे मेहदी को तक रहा था। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। 2 साल कबल ट्रैवल ग्रुप ने जो ट्रेजिडी देखी है उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। सफ़ेद गोल गले वाली शर्ट के ऊपर सफ़ेद ही जैकेट पहने बैठा मेहदी कह रहा था। हर कौम में कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे। अच्छों को वो सज़ा नहीं दी जाती जो बुरों के लिए हो। वापसी मुमकिन है। लौट आओ प्लीज़। वो इस वक्त मुखलिस था। उनकी दोस्ती 3 साल पुरानी थी। वो वाकई फिक्रमंद था। जुरेज मुस्कुराया। वो मुस्कुराता था तो गाल में गड़ा बनता था। वो ऐसा था जिस पे ढेरों ढेर कहानियाँ लिखी जाएं। ये प्लान, ये इंतकाम आज का नहीं है, 3 साल पुराना है। 10 लोग, 10 दिमाग, 10 मुख्तलिफ ममालिक से आए लोगों का इंतकाम जिन्होंने अपने घर वालों को खोया। वो रुका। एक पल को मेहदी की आंखों में देखा। कल रात मेरी सारी टीम यहाँ से जा चुकी है। मैं रुक गया मेहदी, तुम्हारे लिए। मेहदी की आंखों में शाकी सा तासुर भरा। जुरेज कहता रहा, हाँ हमने तुम्हें इस्तेमाल किया, गलत किया, लेकिन जो कुछ मैंने अपने इंतकाम के लिए किया वो सही था। 10 दफ़ा दोबारा मौका मिला दोबारा करूँगा। लेकिन तुम मेहदी, तुम मेरे लिए अहम हो, मेरे दोस्त हो तुम। सबने कहा तुम कोलेस्ट्रॉल डैमेज हो, लेकिन सबको क्या पता तुम मेरे दोस्त हो। मैं बुरा हो सकता हूँ, मेरी दोस्ती नहीं। मेहदी को लगा वो सांस नहीं ले सकेगा। आसपास चलते फिरते आम लिबास वाले पुलिस एहलकारों से उसे खौफ आया। काश वो उन्हें वापस भेज सकता। मैं भाग सकता था, बल्कि मैं भाग सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने गलत आदमी चुना। तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी जान, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं बुरा हूँ, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो। ईविल इज़न्ट बॉर्न, इट्स मेड। मेहदी उसे देखे गया। उसकी आंखों का कर्व, उसके अल्फाज की सच्चाई, वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सका। वो विक्टिम था, विलन या फिर हीरो। तुम्हें मेरी वजह से मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगा। फॉर यू 1000 टाइम्स ओवर। उसने कहते साथ जैकेट की जेब से कुछ निकाला। मेहदी बेअख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब कि उसे वाकई सांस नहीं आ रहा था। सुनहरा ब्रोच उसके सामने था। मैं तुम्हें बचा लूँगा,
تم بھاگ جاؤ زریز، بھاگو یہاں سے، خدا کے لیے جاؤ، میری فکر مت کرو، جاؤ۔ وہ اس کی منت کرنے لگا تھا۔ وہ اردو میں بات کر رہے تھے مگر پولیس والوں کے کان میں ٹرانسلیٹر آلہ لگا تھا۔ اسی وقت اس نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا، ایک نظر آس پاس کھڑے عام کپڑوں والے افسران کو دیکھا اور پھر اندھا دھند گلیوں میں بھاگنے لگا۔ زریز بے اختیار ہنستے ہوئے اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ پلاکا حیرت زدہ تھا۔ سفید جیکٹ والا مہدی مضطرب تھا، یوں گویا ساری دنیا کا غم اسے ہو۔ اس کے ساتھ بھاگتا مرد دیوانہ وار ہنس رہا تھا، گویا ساری دنیا کی بے فکری اسے ہو۔ ہلچل سی مچ گئی تھی۔ پولیس ان کے پیچھے تھی۔ ان کو لگتا تھا شاید یہ زریز کا کام ہے، وہ خود کو بچانا چاہ رہا ہے۔ بروچ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ گلیوں میں بھاگ رہے تھے۔ یہ لوگ مجھے مارنے آئے ہیں مہدی، مار کر ہی جائیں گے، بلا وجہ کی کوشش مت کرو۔ پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ وہ بامشکل بول سکا، پھر ایک جھٹکے سے مہدی کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ لمبی پتلی گلی میں وہ دونوں رک گئے۔ دونوں جانب پولیس کے اہلکار تھے۔ سفید گلی میں کھڑے وہ دونوں شخص اسی گلی کا حصہ لگے۔ For you 1,000 times over۔ دم آنکھوں سے مسکرا کر سبز آنکھوں کو جتایا، پھر اپنے اطراف میں پھیلی نفری کو دیکھا اور ہاتھ میں پکڑے بروچ کو۔ مہدی کی آنکھیں منت کر رہی تھیں۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑے گنز نیچے کرنے کو کہہ رہا تھا۔ پولیس والے ایک کرمنل سے نیگوشیشن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بندوقیں نشانے پہ تھیں، ان کے ہاتھ بڑھے ہوئے، یوں جیسے ان کا ورثہ دے دو اور جان بچا لو۔ مہدی گھٹنوں کے بل بیٹھا ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ زریز مسکرایا، ٹھنڈی شفاف مسکراہٹ، اور اس نے ہاتھ میں پکڑے بروچ کو دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ پھر جیسے ہر چیز رک گئی، سب کچھ سلو موشن میں ہونے لگا۔ پولیس کی گنز لوہا نکال رہی تھی اور وہ لوہا زریز کے سینے میں اتر رہا تھا۔ مہدی نے اسے پورے قد کے ساتھ گرتے دیکھا۔ سفید دیواریں خون کی چھینٹوں سے بھر گئیں۔ گلی کا پکی اینٹوں والا فرش سرخ سیال سے بھرتا چلا گیا۔ مہدی اس منظر کو نہیں بھول سکتا تھا، کم از کم اس زندگی میں نہیں، اور اس نے محسوس کیا کہ اس کی قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ وہ خود کو زمین پہ گھسٹتے ہوئے اس کے قریب آیا، دل پہ ہاتھ رکھا۔ ہاتھ سرخ ہو گیا، دھڑکن ساکن، خاموش، نل۔ ایک انسان اس کی وجہ سے قتل ہو چکا تھا اور یہ گرد ساری عمر اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ پلاکا کی خوبصورت گلیاں اس کے لیے وحشت بن گئیں۔ غار کے طرز پہ بنے ریسٹورانٹ میں واپس آؤ تو مہدی کا چہرہ سفید تھا، یوں گویا کسی نے سفید چونا پھیر دیا ہو۔ مجھے پروسیس کرنے کے لیے وقت چاہیے، زینیا بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارا استعمال کیا۔ اس کی آواز کھوکھلی تھی۔ آپ کسی کو استعمال نہیں کر سکتے، کم از کم مجھے تو بالکل نہیں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، اور مہدی کو یقین نہ آیا کہ وہ اس کا یقین کر گئی ہے۔ واپس ہاسٹل آ کے اسے یوں لگا تھا جیسے وہ ایک آدھا گھنٹہ نہیں بلکہ ایک صدی گزار کر آئی ہو۔ تھکے تھکے قدم لیتی وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پہ ڈھسی گئی۔ سرخ جوڑے میں اس کی رنگت دمک رہی تھی، مگر کچھ تھا جو اس کے چہرے پہ زر سا، تھکا تھکا سا، چند پل یوں ہی خالی و ذہنی کے عالم میں پڑی رہی۔ آنکھیں بند کر لی تو گویا جلن بڑھ گئی۔ اس نے سونے کی کوشش کی، ہاں، ہر مسئلے کے دوران اسے بس سونا ہوتا تھا، بس نیند چاہیے ہوتی تھی۔ وہ غنودگی میں جانے لگی جب اسے اپنے قریب پہ بے انتہا شور سنائی دیا۔ مندی مندی آنکھوں سے وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کے سامنے مناہل تھی جو بلند آواز میں رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے پلنگ پہ اس کا موبائل، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ پڑا تھا اور وہ سب کی اسکرین تاریک تھیں۔ سیاہ ہاسٹل کی آدھی لڑکیاں اس کے کمرے میں جمع تھیں اور وہ روتی بلکتی غم سے پاگل ہوتی مناہل کو سنبھال رہی تھی۔ 10 لاکھ کا نقصان تو کہیں نہیں گیا۔ دروازے پہ کھڑی شیدو اس کے سامنے ہنگامے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میرا سارا ڈیٹا اس میں تھا، میری تصاویریں، میرے ڈاکیومنٹس تھے، وہ زور زور سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زینیا بس اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں ملکہ بت والی مسکراہٹ تھی۔ میں اب کیا کروں؟ میں نے کئی لوگوں کو دکھایا لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مسئلہ ہے کیا؟ یا اللہ، میرا انسٹاگرام میری ای میل پہ بنا تھا اور مجھے میری میل بھی یاد نہیں۔ او خدایا، میرے 10 لاکھ فالوورز! اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارنے لگی تھی۔ اسی لمحے شہزل کی نظریں زینیا حاکم کی نظروں سے ٹکرائی۔ وہ سر نفی میں ہلا رہی ہو جیسے کہہ رہی ہو، کہہ دو زینیا حاکم، یہ تم نے نہیں کیا۔ زینیا مسکرائی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی اور آنکھیں آنکھوں میں گویا کہا ہو، کہا تھا نا، زینیا ایسے نہیں لڑتی۔ شہزل سیمسن آنکھوں میں ڈھیر ساری حیرت لیے آگے بڑھائی، لڑکیوں کو 2-4 دھکے دے کر راستہ بنایا۔
مناہل کے ماتم کو نظر انداز کیا اور زینیا کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی، بالکل ویسے جیسے زینیا نے چڑھا رکھی تھی، کندھے اٹھائے ہوئے، چہرہ سپاٹ، آنکھیں مسکراتی بھی، بالکل ایسے جیسے زینیا بیسٹیز یو نو۔ مجھے تمہیں سمجھنے میں دیر ہوئی، لیکن یہ سارا ڈرامہ مجھے بے حد پسند آیا۔ شہزہ اس کے کان کے پاس جھکی اور ایک بار پھر بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے داد قبول کی، ملکہ فخر سے بولی۔ ویسے مجھے تمہارا بدلہ کچھ خاص پسند نہیں آیا، مشینیں کبھی بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، زینیا کی کھولی ہوئی مشینوں کو زینیا خود بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ فقریہ مغرور انداز میں اس نے اپنے اٹھے ہوئے کندھے مزید اٹھائے۔ شہزہ ابھی تیر کی طرح سیدھی بیٹھی سامنے ہوئے والا تماشا دیکھ رہی تھی۔ ویسے تم نے دانت پانے سرخرو ہونے کے لیے تو مجھے اپنا کارنامہ نہیں بتایا، یقیناً تمہیں بدلے میں کچھ چاہیے۔ میں تمہاری ذہانت سے متاثر ہوں، کاش میں تمہاری فین بن سکتی۔ ہاں بن سکتی تھی اگر میں اپنی سب سے بڑی فین نہ ہوتی، زینیا کمال نزاکت سے بولی۔ شہزاد نے اب کے مڑ کے اسے دیکھا، ان کے پاس جھگڑا ہو رہا تھا۔ مناہل اب ایک لڑکی کو کوس رہی تھی، الزام دے رہی تھی، اور یہ دو لڑکیاں تھیں جن کو پرواہ نہیں تھی۔ لاپرواہی اور ڈھٹائی ہو تو ایسی ہو، میں تمہارے ساتھ مل کر اس عورت کو قتل نہیں کرنے والی۔ ہاں کر سکتی تھی، لیکن میرا موڈ نہیں ہے۔ شاہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اگر مجھے کسی کا قتل کرنا ہوتا تو کم از کم تمہیں ہائر نہ کرتی، تم ایک انتہائی بری قاتل بنو گی۔ ساتھ ہاتھ اٹھا دیے۔ نو آفینس، تمہیں کرنا بس یہ ہوگا کہ اس لڑکی کو میرے کمرے سے نکال کر خود کو یہاں فٹ کروانا ہوگا۔ ہاں تم بھی برداشت کے قابل نہیں ہو، لیکن تمہارے ساتھ کوشش کی جا سکتی ہے۔ مناہل اب ساری تمیز بلائے طاق رکھ کر اونچی اونچی آواز میں گالیاں نکالنے لگی تھی۔ انم اس کے بال نوچ رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتا تھیں، لڑکیاں انہیں چھڑوا رہی تھیں، شور بڑھ رہا تھا، لیکن کسی پرواہ تھی۔ شہزاد سیمسن ایک تحفہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، وہ جتا گئی۔ تم دنیا کا پہلا تحفہ ہو جس کا منہ ہر وقت چلتا ہے اور پیٹ ہر وقت خالی، جیب تو روپے دیکھنے کے لیے ترسی ہوئی ہو۔ اس لیے مس تحفہ، اگلے 1 ماہ تک ہر روز ایک کولڈ کافی میری طرف سے۔ اب میرے کمرے کو تمہاری آمد کا شرف مل سکتا ہے۔ شہزاد نے سر کو خم دیا اور مسکراتے ہوئے اٹھی۔ اسے ذمہ داری دی گئی تھی اور ذمہ داریاں اس کے لیے کبھی مشکل نہ رہی تھیں۔ وہ لڑکیوں کے چمگٹے میں گھس گئی، کچھ اس کے بال نوچے گئے، کچھ چانٹے پڑے، لیکن بالآخر وہ ان دونوں کو چھڑوانے میں کامیاب رہی۔ اگلے چند منٹ مناہل روتے ہوئے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور شہزاد کو بار بار ممنون آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ بار بار جی چاہتا تھا کہ اسے گلے سے لپٹا لے۔ وہ نو ہکس رول پہ چلتی تھی۔ چند ہی گھنٹوں میں کمرے کی حالت بدل چکی تھی۔ ایک ٹک ٹاکر وہاں سے رخصت ہو گئی تھی اور اب اسی جگہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر تھی۔ وہ دونوں ذرا ذرا سے فاصلے پہ اپنے اپنے پلنگ پہ لیٹی تھیں۔ کمرے کی صفائی کرتے ہوئے چہرہ دھول سے بھر گیا تھا، جسم تھکن سے چور تھے۔ تم نے اسے ایسا کیا کہا؟ وہ کمرہ چھوڑ دینے پہ راضی ہو گئی؟ میں نے اسے بتایا کہ زینیا حاکم ایک منحوس عورت ہے، وہ جہاں جاتی ہے وہاں بربادی ساتھ لاتی ہے۔ اب نین تارا اور ہمارے ہاسٹل کو ہی دیکھ لو، اس کے آتے ہی کتنا بڑا ہنگامہ ہوا اور نین تارا پکڑی گئی۔ اگلے دن تم کمرے میں آئی، پہلا تمہارا بریک اپ ہوا اور اب یہ نقصان۔ بہتر ہے روم چینج کر لو۔ زینیا سکون سے سن رہی تھی، گویا یہ بات اس کے بارے میں تھی ہی نہیں۔ آگے سنو۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر کمرہ چینج کرنا پڑا تو بھلا میں کہاں جاؤں گی اور کون اس نحوست کو اپنے سر لے گا؟ تب میں شہزاد سیمسن نے اس کی سب سے بڑی ہمدرد ہونے کا کھیل کھیلا اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ بس اب صبح میری کولڈ کافی تیار ملنی چاہیے۔ وہ بولتے ساتھ کر آئی تھی۔ تھک گئی تھی بھائی وہ۔ سیمسن چچا کو فون کرو اور منگوا لو اپنی کافی۔ زینیا اپنا پیسہ اپنے باپ پہ خرچ نہیں کرتی۔ وہ مکر گئی تھی، باخدا وہ مکر گئی تھی۔ شہزاد مارے صدمے کے اٹھ بیٹھی۔ تم نے معاہدہ کیا تھا زینب؟ اچھا واقعی؟ اور تمہیں لگا تھا میں اس معاہدے پہ قائم رہوں گی جس کا کوئی ثبوت ہے نہ گواہ؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تم غلط انسان سے الجھ رہی ہو مس زینب، میں انتقام لوں گی۔ ہاں لے لینا، وہ جو میری زمینوں پہ تم پانی روک دو گی میں دیکھ لوں گی۔ علاقائی دھمکی۔ شہزاد صدمے سے بیڈ پہ ڈھسی گئی تھی۔ نیا کمرہ اسے سسرال لگ رہا تھا اور زینیا حاکم چڑھا سانس۔ اپنے کمرے میں واپس جانا یوں تھا جیسے پسند کی شادی کے بعد کہنا لڑکا پسند نہیں آیا۔ جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے لیے اب صدمہ جائز تھا۔ ٹیکسلا ایک تاریخی شہر ہے جہاں سیاحت کے لیے کئی سارے مقامات ہیں۔
خاموش اور پرسکون سا شہر جہاں تاریخ نے اپنے کئی راز چھوڑ رکھے تھے. کئی قلعے، بستیاں اور میوزیم ہیں جو ٹیکسلا کے حسن میں اضافہ کیے ہوئے ہیں. اس وقت ہم ایک رہائشی بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک خستہ حال فلیٹ میں آئیں گے جہاں دیوار کی کھڑکی سے کرسی لگائے بیٹھا بلاج میر افسردہ تھا. اس کے پرکشش نقوش میں آج زردی سی گھلی ہوئی تھی. سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ آج گیو اپ کر رہا تھا. مستقبل پہ یا حال پہ؟ دونوں پہ، کیونکہ وہ ماضی کو چن رہا تھا. بلاج کا ماضی ایک انسان کا ماضی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. اس نے آنکھیں بند کی. بے تحاشا جلن تھی جو اس کے سینے کو جلا رہی تھی. دفعتاً فرحان نامی اس کا دوست اس کے قریب آ کر بیٹھا. بازو اس کے کندھے پہ رکھا. وہ فکر مند تھا. بلاج میرے بھائی، انسان کو ان لوگوں پہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے برے وقت میں ساتھ دیا ہو. ان کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے ان کو کچھ اچھا دینے کی کوشش. تم سمجھ رہے ہو نا، تمہاری بیوی بہت کچھ ڈیزرو کرتی ہے. بلاج نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا. اس کی آنکھیں روندی ہوئی تھیں، سرخ، بے تحاشا سرخ. مجھ پہ ذمہ داریوں کا بڑا بوجھ ہے، وہ رنجیدگی سے بولا. ذہن دور کہیں ماضی میں بھٹک گیا. وہ 10 سال کا تھا جب ابا نے سارا پیسہ جوئے میں اڑا دیا اور اس کی بڑی بہن کا رشتہ قرض کے بدلے کہیں طے کر دیا گیا. اسے یاد تھا کس طرح اس کے چچاؤں نے انہیں گھر سے نکالا تھا. اسے یاد تھا ان لوگوں کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے. اسے یاد تھا کس طرح اس کی بہن اپنے شوہر سے پٹ کر آتی تھی. جب وہ نشے کے لیے ان سے پیسے مانگا کرتا تھا وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتی تھی اور بلاج اسے دیکھتا رہتا تھا. ایک روز وہ سو کر اٹھا تو اسے صحن میں غیر معمولی شور سنائی دیا. مندی مندی آنکھیں لیے وہ جب صحن میں آیا تو اسے بے اختیار دیوار کا سہارا لینا پڑا. آنکھیں دھندلی ہو گئیں. وہ دھیرے دھیرے فرش پہ بیٹھتا چلا گیا. سامنے اس کی بہن کی لاش تھی. اس کا چہرہ سبز پڑ چکا تھا. بلاج کو یہی زہر اپنی رگوں میں اترتا محسوس ہوا. پاس کھڑی عورتیں کچھ کہہ رہی تھیں. اور بھلا کیا بہن، شوہر روز مار پیٹ کرتا اور پیسے مانگتا تھا. کل رات بھی یہی ہوا. جب اس نے کہا پیسے نہیں ہیں تو کمبخت نے زہر ملا کر دے دیا. 4 ماہ سے حاملہ تھی بیچاری. بڑی دردناک موت آئی ہے، اللہ بچائے. فرض سے لگے بلاج کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اس کے سامنے اس کی محبوب بہن کی لاش تھی جس نے اس کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیں. ابا تو اسے جواری کی خاندان میں جھونک رہے تھے لیکن اس کی بہن اس کے لیے سیور بن گئی. کیا ہوا اسے یاد نہیں تھا. کیا سنا سب بھول گیا. بس یاد تھا تو اتنا کہ اس کی بہن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مر گئی تھی. ہر انسان کا خود پہ حق ہوتا ہے لیکن ہر انسان پہ اس کا بھی حق ہوتا ہے جس نے ماضی میں آپ کے لیے ایفرٹس کی تھیں جو آپ کو ایک برے فیس سے نکال لایا تھا. ہر انسان پہ ماضی کے کچھ قرض ہوتے ہیں. تم حال میں قرض دار ہو بلاج، اپنی بیوی کے، اس کے احسانات کے. بلاج نے گردن نفی میں ہلائی. گیلے آنکھوں میں بے پناہ شکوے تھے. میں اپنے ماضی میں بھی قرض دار رہ چکا ہوں. مجھے وہ قرض اتارنا ہے. اس کی بہن کی موت کو 4 ہفتے بیت چکے تھے. اماں غم سے نڈال تھیں. ابا چند دن افسردہ رہے اور پھر وہی نشہ، وہی جوا. ہاں البتہ انہوں نے پولیس میں رپورٹ ضرور کروا دی تھی. بلاج ان کے ساتھ تھانے کے چکر لگاتا رہتا، اپنی بہن کے لیے انصاف مانگتا رہتا لیکن اگلی پارٹی تگڑی ہے کہہ کر انہیں ٹال دیا جاتا. البتہ ایسی کوئی کوشش نہیں دکھا رہے تھے. وہ گھنٹوں گھر میں پڑا سوچتا رہتا کہ ان کی بھی معاشرتی حیثیت ہوتی. روپیہ پیسہ ہوتا تو ان کی سنی جاتی. اس کی بہن کے 3 بچے اور ایک مر چکی اولاد کو انصاف مل جاتا. اسے پیسے چاہیے تھے، ڈھیر سارا پیسہ، تاکہ اس کی باقی کی 3 بہنوں کو کسی جواری کے پاس نہ جانا پڑے، تاکہ اس کے یتیم بھانجے ایک اچھی زندگی گزار سکیں. انہی دنوں ابا نے دیت کی شرط رکھ دی. بلاج ان دنوں ٹوٹ کر رہ گیا تھا. اس کی بہن کا قتل 2 لاکھ میں بیچا جا چکا تھا. اس کی ماؤں جیسی بہن، کیا اس کے بچے 2 لاکھ ساری زندگی کھا سکیں گے؟ کیا یہ 2 لاکھ ان کی پرورش کر سکیں گے؟ اسے نہیں معلوم تھا. اسے کچھ نہیں معلوم تھا سوائے اس کے کہ اسے بہت سارا پیسہ چاہیے، معاشرے میں ایک مقام چاہیے. وہ اپنی بہن کے بچوں کو دیکھتا تو دل کھرتا تھا. وہ بچوں کو ویسی زندگی نہیں دے پا رہا تھا جیسے انہیں ملنی چاہیے تھی. پھر چند روز بعد یہ جلن، یہ کڑھن ختم ہو گئی. بچوں کا باپ اپنی گنڈا گردی اور طاقت کے بل پہ اپنے 3 بچوں کو لے کے جا چکا تھا. بلاج اس وقت 16 سال کا تھا. اس نے وکیل کرنا چاہا، کیس لڑنا چاہا، مگر بے سود. سیاہ لباس والے وکیل نے اول تو اس کی کم مائیگی کی وجہ سے کیس نہ لیا، دوم اسے خبردار کیا کہ ان کی معاشی حالات اس قدر برے ہیں
کہ عدالت چاہ کر بھی انہیں کسٹڈی نہیں دے سکتی۔ اس کی بہن کا قاتل جیل سے بچ گیا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ طاقت کے بل پہ بچوں کو لے گیا کیونکہ بالاج کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وکیل کیس نہیں لڑ سکتا تھا، عدالت کسٹڈی نہیں دیتی تھی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اسے مستقبل میں مضبوط بننا تھا، حیثیت بنانی تھی اور بس پیسہ کمانا تھا۔ اپنے ماضی کو بھول جانے والے انسان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، وہ چاہے جتنا آگے نکل جائے خدا اسے کھینچ کر اسکوائر ون پہ لے آتی ہے۔ نیکی، وفا، اثار کو بھلا دینے والا انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ ایسا انسان ظالم ہوتا ہے، اپنے ساتھ بھی، وقت کے ساتھ بھی، اور اپنے مسیح کے ساتھ بھی۔ کیا کوئی مسیح یہ ڈیزرو کرتا ہے؟ فرحان اسے سمجھا رہا تھا کسی اور عورت کے متعلق، اور وہ سمجھ رہا تھا کسی اور عورت کے متعلق۔ قدرت کے فیصلے میں دیر ہے۔ اس وقت میری قسمت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں بالاج میر اپنی قسمت کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ حال میں میرا مسیح کوئی بھی ہو، میں ماضی کے اس سیویئر کو نہیں بھول سکا۔ چند سال بعد اسے جو خبر ملی تھی وہ اس کی دنیا کو تہہ و بلا کر دینے والی تھی۔ ہسپتال کے ساتھ خانے میں وہ بکھری حالت میں کھڑا تھا۔ اس کے 2 معصوم بھانجے ہیں، آج وہ انہیں 5 سال بعد دیکھ رہا تھا، زندہ نہیں، مردہ، ساکن، بے سانس، سرد۔ اس کے چہرے پہ آنکھوں سے گرتا ہوا پانی تھا۔ یہ لاشیں دیکھ کر نہیں آیا تھا، یہ ان لاشوں کے ادھڑے جسم دیکھ کر امڑ آیا تھا۔ بچوں کے گردے نکالے گئے تھے، ان کی آنکھیں سرے سے غائب تھیں اور جسم جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ بالاج میر کو سخت سردی لگنے لگی تھی، پھر سخت گرمی، پھر رونا آیا، پھر غصہ اور پھر بے بسی۔ اس کی بہن کا قاتل اور ان بچوں کے باپ نے کسی سے دشمنی مول لی تھی، اور وہ لوگ خطرناک تھے، اتنے کہ کسی کا جسم چیر دیتے اور سوچتے نہ تھے۔ اس نے لاکھ کوشش کی، اس نے لاکھ چاہا کہ وہ ان ادھڑے ہوئے جسموں کا بدلہ لے سکے، لیکن ان دونوں بچوں کا بڑا بھائی جو اس سرد خانے کے باہر بیٹھا تھا، اس کے تاثرات سپاٹ تھے۔ بالاج نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے قریب بیٹھ گیا، شکستگی سے ہار مان کر۔ مجھے معاف کرنا، میں تم لوگوں کو بچا نہیں سکا۔ میں نے کوشش کی تھی، بہت کی، لیکن وہ رکا، گلا دکھ رہا تھا، سانس اٹک رہا تھا۔ مجھے معاف کرنا، ہم انتقام لیں گے۔ میں بس کر دیں یار، بچہ بے بسی سے چلایا۔ میری ماں مر گئی، آپ نے تب بھی یہی کہا۔ ہماری کسٹڈی ہمارے باپ کو مل گئی، آپ نے تب بھی یہی کہا تھا، اور آپ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تھک گیا ہوں آپ پہ یقین کر کر کے، بخش دیں ہمیں۔ انتقام وہ لوگ لیتے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہو معاشرے میں، جن کا کوئی مقام ہو، جن کے پاس پیسہ ہو، اور آپ؟ وہ غرایا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بخش دے ہمیں۔ منت وارا سرکار، منت وارا۔ اس روز بالاج یوسف میر نے خود سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں بنے گا، اپنی بہنوں کو ایک برے شوہر سے بچائے گا، اور اگر کوئی برا شوہر، کوئی برا حادثہ ان کی زندگی کا حصہ بن بھی گیا تو وہ اتنا پیسہ کمائے گا کہ عدالیہ، قانون اسے انصاف دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ پیسہ بالاج میر کو حل لگتا تھا، ہر قسم کے مسائل کا حل۔ وہ کمائے گا، اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑے کر جائے گا، اور وہ کر رہا تھا۔ چند گھنٹے بعد وہ الماری کے سامنے کھڑا تھا، فون کان اور کندھے کے درمیان اٹکا رکھا تھا۔ چہرہ سنجیدہ تھا۔ سفید رنگ کا جوڑا نکالتے ہوئے اس کی سماعتوں سے ایک مانوس آواز ٹکرائی۔ کیا میں یہ مان لوں کہ آپ مجھے مس کر رہے ہیں؟ زینیا مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بالاج نے تھکن سے آنکھیں بند کر لیں۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، مگر وہ بول رہا تھا۔ تم بہت اعلیٰ تھیں زینیا، ہمیشہ سے بہت اونچی۔ میں بس تمہیں دیکھ سکتا تھا، تمہاری خواہش کر سکتا تھا، تم میری ہو سکتی ہو، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے خیالوں کو بھی رسائی نہیں تھی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا۔ زینیا اسے سنے گئی۔ پھر ایک دن تم مجھے مل گئی اور میرے لیے دنیا مکمل ہو گئی، نعمتوں کی کوئی حد نہ رہی۔ میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بالاج اگر مر بھی گیا تو اس کی آنکھوں کی آخری منظر تمہارا ہوگا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ہمیشہ سے۔ زینیا نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اسے یہ الفاظ سکون دے رہے تھے۔ میرے دل میں تمہارا ایک مقام ہے، ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ آج میں اپنے ماضی کے زیر اثر کچھ کر رہا ہوں، شاید یہ سب کبھی مستقبل میں تمہارے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن مجھے یقین ہے تمہارے پاس مسائل سے پہلے حل ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، زینیا مر جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ بالاج زور سے ہنس پڑا۔ کتنا مشکل ہے نا تم سے دل کی بات کہنا، یوں کہا جیسے وہ ہرٹ ہوا ہو۔ بہت ججمنٹل ہو تم۔ زینیا نے گہری سانس لی۔
ایسا کوئی انسان آج تک بنا ہی نہیں جو جج نہ کرتا ہو۔ ہر انسان جج کرتا ہے، کبھی منہ پہ کبھی پیٹھ پیچھے۔ بس زینیہ بری اس لیے ہے کہ وہ باتیں منہ پہ مار دیتی ہے۔ بلاج کئی لمحے خاموش رہا، پھر کال کاٹ دی۔ عجیب بےکلی سی سر پہ سوار ہونے لگی تھی۔ کچھ وقت بعد وہ ایک کاغذ پہ سائن کر رہا تھا۔ بلاج میر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا۔ زینیہ ایک پرائیویٹ ایجنسی میں انٹرویو دینے آئی تھی۔ یہ ایجنسی شادی بیاہ، سالگرہ اور دیگر تقریبات کے لیے پروفیشنل فوٹوگرافی کرتی تھی۔ اپنے قواعد وہ ایک ہفتہ قبل پہلے بھیج چکی تھی، ساتھ ساتھ کچھ تصاویریں بھی ای میل کر دی تھیں۔ آج اسے ایک کال آئی تھی اور اب وہ صبح سے یہیں اس عمارت میں خوار ہو رہی تھی۔ بلاج کی کال ابھی ابھی بند ہوئی تھی۔ دوسری منزل کی راہداری میں بینچ پہ بیٹھی زینیہ حاکم نے فون کان سے اتارا تو وہ پریشان لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، دل کو بے اختیار کوئی جکڑنے لگا۔ کچھ بہت برا ہونے کا اندیہ اسے مل چکا تھا۔ وہ اگر چاہتی اسے دھوکہ نہیں وجدان ملا کرتا ہے تو شاید غلط نہیں تھی۔ سر ہاتھوں میں گرائے کئی پل وہ بے دم سی بیٹھی رہی۔ لوگ آ جا رہے تھے، آس پاس باندھ کی بولیاں تھیں، اعلیٰ لوگ، اونچی عہدیداری، شاہی لباس میں ملبوس لوگ۔ زینیہ کو اس وقت کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یکدم اسے بوٹوں کی چاپ اپنے قریب محسوس ہوئی، پھر وہ چاپ رک گئی۔ اس کی چھٹی حس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے سامنے رک گیا ہے۔ اس نے سر اٹھایا۔ سیاہ ڈریس شرٹ کے ساتھ دھاری دار پینٹ میں ملبوس گھنگریالے بالوں والا شخص آنکھوں پہ گلاسز لگائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کوٹ بازو پہ لٹکا رکھا تھا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگا، وہ گلاسز اتارتے ہوئے محسوس سا بولا۔ خیال میرا بھی کوئی مختلف نہیں ہے۔ وہ تھکی ہوئی تھی، مگر جواب نہ دیتی تو زینیہ کیسے کہلاتی۔ کیس نے اشارے سے اپنی ٹیم کو جانے کو کہا۔ تم کہتی ہو تم CSS کی تیاری کر رہی ہو، لینگویج کلاسز لے رہی ہو اور یہاں نوکری لینے بھی آئی ہو۔ میں تمہاری کس بات پہ یقین کروں؟ میں جہاں جہاں جاتی ہوں تم وہاں وہاں آ جاتے ہو، پھر کہتے ہو میں اتنی خوبصورت نہیں کہ کوئی پہلی نظر میں مجھ سے محبت کر لے۔ میں تمہاری کس بات پہ یقین کروں؟ کیس نے بے اختیار آس پاس دیکھا تھا، وہ کتنی بلنٹ تھی۔ میں یہاں اپنے کام قسم کی وجہ سے آیا ہوں۔ ایک فیشن ڈیزائنر کا فوٹوگراف ایجنسی میں کیا کام؟ صرف ایک فیشن ڈیزائنر ہوتا تو کوئی کام نہ ہوتا۔ ہاں البتہ CEO کو یہاں بہت سارا کام ہو سکتا ہے۔ ویٹ، تمہیں کیسے پتا میں کیا کرتا ہوں؟ راہداری میں گزرتے لوگوں سے بے پرواہ وہ دونوں ایک دوسرے کی جرح پہ اتر آئے تھے۔ بس پتہ چل جاتا ہے، وہ شان سے بولی۔ کیس محسوس ہوا اور اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ گیا۔ کبھی پارک میں میری تصاویریں لیتی ہو، کبھی میرے گھر میں گھس جاتی ہو اور کبھی میرے بارے میں تفصیلات لیتی پھرتی ہو، اور پھر تم کہتی ہو تم ایک فوٹوگرافر ہو، اسٹاکر نہیں۔ کبھی میری گردن پہ بندوق رکھ دیتے ہو، کبھی مجھے اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو اور کبھی پارک میں مجھے تسلی دیتے ہو، پھر ایک ایجنسی میں مجھے دیکھ کر رک جاتے ہو اور پھر کہتے ہو مجھے دیکھ کر تمہیں اچھا نہیں لگا۔ میں تمہاری کس بات پہ یقین کروں؟ وہ ایسی معصومیت سے بولی کہ کیس کو اٹھنا ہی پڑا۔ ایسی بلند لڑکی سے کیا بات کرنا۔ وہ جانے کو مڑا، پھر جاتے جاتے رکا۔ یو نو واٹ، میری غلطی تھی جو یہاں رک گیا۔ مجھے لگا تھا تم پریشان ہو۔ پریشان تو میں ہوں اور مسائل زدہ بھی۔ اس نے کیس کی بات درمیان میں چک لی۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا تو تم غلط ہو، ہے نا؟ وہ استہزائیہ سا ہنسا۔ زینیہ نہیں ہنسی، بس تھکی تھکی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اب کہ کیس کو تشویش لاحق ہوئی، وہ آگے بڑھایا۔ کیا وہ لوگ تمہیں دوبارہ کالز کر رہے ہیں؟ کیا وہ تمہارے پیچھے آئے ہیں؟ وہ اس کے قریب بیٹھا رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ تم نے انہیں کیسے ڈیل کیا؟ زینیہ نے بات پلٹ دی۔ میرے اپنے سورسز ہیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے ماہ جبین کی شبی لہرائی۔ میں بات کو دفن کرنا جانتا ہوں، دشمنی بڑھائی نہیں۔ میں جھک گیا، ان کو دگنی رقم ادا کی اور تمہارے نام ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم جھکنے والوں میں سے تو نہیں لگتے۔ زینیہ بغور اسے دیکھتی رہی تھی۔ ہم علاقائی لوگ ہیں، روایات نہیں جانتی تم؟ گھر میں آنے والوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسرا، میں ہرگز نہ جھکتا کا معاملہ میرا ہوتا، لیکن یہاں مجھے یہی مناسب لگا۔ میں چاہتا تھا تم سکون سے رہو، اس شہر سے جو لینے آئی ہو وہ لے کر جاؤ، کامیابی، عزت، سب کچھ۔ وہ ایک پل کو رکا۔ پریشان ہونے کو اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے تو ہوتی رہو، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ زینیہ نے سر ایک بار پھر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسی پر اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ آواز بیٹھی ہوئی لگتی تھی۔
اگر آپ کو فرصت مل جائے تو گھر تشریف لے آئیں. یہ ہاسٹل افروزہ بیگم کا ہے، تمہارے چچا سیمسن یا پھر حاکم صاحب کا نہیں. وہ سخت تپی ہوئی تھی. زینیہ خاموش رہی. وہ بھی تھک چکی تھی. حالات سے پریشانیوں سے. ایک مسئلہ ہو گیا ہے، دماغ چلاؤ، حل نکالو. ذہن نصیب، آپ ہمیں کام بھی کہتی ہیں. اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میری ایک سہیلی ہے، اس کے شوہر کو جاب سے نکال دیا ہے. سہیلی کا شوہر یعنی تمہارا شوہر؟ اچھا سمجھ گئی. تمہارے شوہر کو جاب سے نکال دیا ہے. اب آگے؟ وہ سنجیدہ تھی، بے حد سنجیدہ. زینیہ تب گئی مگر کہنا نہ چھوڑا. سعودی عرب میں آپ کاروبار نہیں کر سکتے، آپ کو ایک کفیل چاہیے ہوتا ہے. میرے شوہر کا کفیل اس سے کچھ رقم کا تقاضا کر رہا ہے. سب ٹھیک تھا، ہمارے پاس 10 لاکھ تھے. میں چاہتی تھی وہ ان 10 لاکھ سے کوئی چھوٹا کاروبار یہیں شروع کر دے، لیکن زینہ نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا. راہداریاں خالی ہونے لگی تھیں. وہ غور سے اس کی بات سن رہی تھی. تمہارا شوہر وہ 10 لاکھ ختم کر چکا ہے نا؟ اور تم ان پیسوں کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ہر مشرقی مرد کی طرح وہ آپے سے باہر ہو جائے گا. زینہ نے بس اسبات میں سر ہلا دیا. وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا اور باہر جانے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں ہے. اس نے مجھے ابھی کال کی ہے. وہ غلط کاموں میں پھنس رہا ہے. میں نے اسے ایک ٹریول ایجنٹ سے بات کرتے ہوئے سنا ہے. وہ غیر قانونی طریقے سے کسی اور ملک جا رہا ہے. میں اسے اس طرح برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ اس سوال پہ زینیہ سوچ میں پڑ گئی. دل کو ٹٹولا. نہیں، محبت تو اسے عبداللہ سے بھی نہ رہی تھی. کیا کسی کی فکر کرنے کے لیے اس سے محبت کرنا ضروری ہے؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھا گئی. تم اس کی مدد کر سکتی ہو، تمہیں کرنی چاہیے. میں؟ بھلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہر عورت کے پاس تھوڑا بہت زیور ہوتا ہے زینب. تمہارے پاس تو پھر بھر بھر کے سونا ہے. زینیہ کے گویا دل پہ گھونسا پڑا تھا. زیور، اس کا سونا، اس کی حس. زینیہ تو اپنا نقلی زیور بھی سانچ سانچ کے رکھتی تھی. اپنا زیور بیچ کر اسے پیسے دے دو، اور یاد رکھنا پیسے ہی دینا، کیونکہ وہ زیور لینا پسند نہیں کرے گا. پیسوں کو انکار کرنا مشکل ہوگا. زینیہ کئی لمحے کچھ کہہ نہ سکی. وہ شرم رہ گئی تھی. یہ کام، یہ قربانی کیسے دے سکتی تھی؟ دے دیتی اگر شاید سامنے عبداللہ ہوتا. کیا وہ اس شخص کے لیے اپنا دل بڑا کر سکتی تھی؟ کیا ہوا زینیہ حاکم؟ کیا سونے سے بہت زیادہ محبت ہے؟ کون سی عورت کو سونے سے محبت نہیں ہوتی؟ بدلے میں وہ تلخی سے بولی. پھر فون کاٹ دیا اور عمارت سے باہر نکل آئی. یہ ایک مصروف شاہراہ تھی. کئی اونچی اونچی بلڈنگز سڑک کے سامنے پہ کھڑی تھیں. زینیہ سڑک کے کنارے چل رہی تھی. قریب ہی بس اسٹینڈ تھا. اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا، مگر اس نے آنکھیں بند کی. اس کی آنکھوں کے آگے وہ بالاش تھا جو یونیورسٹی کے باہر اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے رو رہا تھا. زینیہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں. اسے تکلیف ہوئی تھی. ایک بار پھر آنکھیں بند کی. اس منظر میں وہ بالاج کو کچھ رقم دے رہی تھی اور وہ پہلے متفکر ہوا، پھر اسے برا لگا، اور پھر وہ زینیہ کو تشکر سے دیکھ رہا تھا، اگلے لمحے محبت سے. پھر وہ ڈھیر سارا مسکرایا. زینیہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرائی. فیصلہ ہو چکا تھا. وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، بس خوش. تمہیں لگا تھا تم مجھے دھوکہ دے سکتی ہو زینیہ حاکم؟ ایک سرسی آواز پہ اسے مڑ کر دیکھا. اسی لمحے بجلی زور سے کڑکی. تمہیں لگا تھا تم ہاسٹل کے باہر کھڑے کیس کو بیوقوف بنا سکتی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا میں نے اس فرضی داستان پہ یقین کر لیا تھا؟ آسمان سے کڑکتی بجلی کی روشنی میں اسے وہ لمحے بھر کو نظر آیا. اس کی آنکھوں میں صفاقی تھی. وہ سالم موت تھا. زینیہ کو اپنی سانس رکتا محسوس ہوا. بارش ایک دم برسنے لگی تھی. میں اس روز بھی مشکوک تھا. میں اس روز بھی تم پہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن آج وہ آگے آیا، عین اس کے سامنے. تمہارا بھید کھل چکا ہے زینیہ حاکم. کیا اب کوئی تمہیں میرے عتاب سے بچا سکتا ہے؟ وہ آنکھوں میں سر تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا. زینیہ سن رہ گئی. بارش نے ان دونوں کو مکمل بھگا دیا تھا. کیا تمہارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ ہے؟ اس کی آواز میں تلواروں جیسی کاٹ تھی. زینیہ اب بھی ساکن تھی. اس کا بھید کھل چکا تھا. کیا کوئی تھا جو اسے قید کے عتاب سے بچا لے؟